अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। होप सो खैरियत से होंगे और असीर जहाँ को इंजॉय कर रहे होंगे। दिस इज़ मी अर्शी खान एंड यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल अर्शी खान नावल्स यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आज हम रीड करने जा रहे हैं असीर जहाँ की एपिसोड नंबर 8। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। तुझे यहाँ रहना तू तू रह ले, लेकिन ये लड़की मेरे भाई का खून नहीं है। ऊपर से आवारा बदचिलन कहीं की रातों को घूमती फिरती हैं और सुबह होते घर आ जाती हैं। आलिया बेगम फंकारती हुई बोली तो यारम गुस्से से चीखा कि वो बदक कर दूर होती दिल पर हाथ रख गई। बंद करें बकवास, अपनी नहीं रखना चाहती तो मत रखें, लेकिन अगर हानम के किरदार के बारे में एक लफ्ज़ भी मुंह से निकाला तो ज़बान खींच लूँगा मैं। यारम घर आया तो हानम रोती हुई जैद को खुद में छुपा गई। इसकी वजह से क्या जैद भी दर बदर होता। ये घर इसका नहीं था, लेकिन जैद का तो था ना। भाई नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। फुप्पो आप अंदर चले, हम आराम से बात करते हैं, बैठकर मैं आपको सब बताती हूँ। हानम ने बात सुलझाना चाहिए। अरे बस कर, लेकर निकल अपने इस नाम के भाई को यहाँ से। पता नहीं ऐसे कितने भाई तूने बनाए। मैंने कहा अपनी बकवास बंद करो। आलिया बेगम बोल ही रही थी कि यारम हानम को साइड पर करते धाड़ा था। आलिया बेगम का मुंह बंद हुआ था, जबकि आंखें फाड़े वो यारम को देखती साके सी हो गई थी। चलो हानम यहाँ से, वरना मैं इस औरत को जान से मार दूंगा। यारम ने आलिया बेगम पर अपनी नजरें गाड़ते गुस्से से कहा तो इन्होंने थूक निकला। आप जैसी औरत किसी की सगी नहीं हो सकती, और ना आप जैसे लोगों को कोई बर्दाश्त करता है। यही वजह थी कि आप अपना घर ना बसा सकी। आप जैसी औरतों की यही सज़ा होती है, अकेली तुम तन्हा ही यहीं पड़ी रहो। यारम सर्द आवाज़ में इन्हें तलख आवाज़ से आगाह करता हानम और जैद को अपने साथ ले गया था। इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती, और आलिया बेगम जैसी खातून की यही ज़िंदगी थी। वो खामोशी से यारम की सख्त बातों को बर्दाश्त करती दरवाज़ा बंद कर गई थी। पूरे रास्ते हानम और जैद कुछ ना बोले, जबकि हानम के आंसू टप टप गिर रहे थे। ये इसके लिए शर्मिंदगी का मकाम था। वो जो बहुत मुश्किल से अपने अंदर एहसास कमतरी को मार कर खड़ी होती थी, अगले ही दिन आलिया बेगम के अल्फाजों से वो फिर ढह जाती थी। अगर वो रोड से पड़ी मिली थी तो इसकी अब तक की सारी ज़िंदगी में बस यही पहचान रह गई थी। आलिया बेगम ने इस बात का हर लम्हे इसे एहसास दिलाया था कि वो सर उठा ना सकी थी। इसे डर लगता था कि किसी को इसकी पहचान पता ना चल जाए। इसकी इज्जत नफ्स को हर बार ये बात ठेस पहुंचाती थी। इसका क्या कसूर था? वो तो जानती तक ना थी कि के माँ बाप कौन थे, वो क्या थी, कहाँ से थी, किसी के गुनाह की निशानी थी या किसी हादसे का शिकार। लेकिन इसमें इसका कसूर कहाँ था? इसकी पूरी ज़िंदगी एक सवालिया निशान बनकर रह गई थी। इसके दामन से ये दाग कभी नहीं मिट सकता था। यारम ने अपने पोर्च में आते गाड़ी रोकी और बाहर निकलते पिछली सीट का दरवाज़ा खोला तो जैद और हानम बाहर आए। हानम का झुका सर ना उठा था। शर्मिंदगी से वो हरगिज़ भी नहीं चाहती थी यहाँ आना। अगर यारम ना होता तो वो यकीनन सब संभाल लेती, लेकिन वो कुछ कर ना सकी, जबकि इस बार आलिया बेगम ने अपनी हर हाथ को पार कर दिया था। यारम खामोशी से लिए इन्हें अंदर बढ़ा तो सना बेगम वहीं सोफे पर परेशानी से बैठी थी। यारम को देखती उठकर इसके पास आई, जबकि पीछे हानम और जैद को देखकर भी वो काफ़ी हैरान हुई थी। यारम बेटा, कहाँ थे तुम सारी रात? बेटा तुमने कहा था थोड़ी देर में आ जाऊंगा और अब आए हो। और हानम और जैद बेटा खैरियत है? आओ अंदर आओ, सना बेगम यारम से कहती हानम और जैद को अंदर लेकर आई तो वो सब सोफे पर बैठे। यारम ने शुरू से लेकर आखिर तक सारी हकीकत सना बेगम को बताई तो वो हैरानी से सुनती हानम को देखने लगी, जो सर नीचे झुकाए शर्मिंदगी से आंसू बहा रही थी। हानम बेटी कैसी हो तुम? अब सना बेगम उठती हानम के पास बैठी और इसे अपने सीने से लगाया तो वो फूट फूट कर रो दी। नहीं बेटा रो मत, तुमने तो हमें पराया ही कर दिया। बेटा क्या मैं तुम्हारी माँ जैसी नहीं थी? मेरे पास आती बेटा। आलिया बाजी तो शुरू से ही इतनी कड़वी जबान बोलती हैं, इनके साथ तो हम दोनों को अकेला देख तो मैं खुद भी परेशान हो गई थी। इनके साथ तुम दोनों को अकेले देख तो मैं खुद भी परेशान हो गई थी कि तुम दोनों कैसे रहोगी इनके साथ। सना बेगम ने इसकी पीठ सहलाते परेशानी से कहा तो इसके आंसू ना थमे। तुम्हें पता है हानम का राज ही वो पूरा मोहल्ले में तमाशा लगा रही थी।
انہوں نے ایک ایک گھر جا کر بتایا کہ تم گھر میں نہیں ہو اور سب تمہارے بارے میں اتنی غلط باتیں کر رہے تھے، میرے دل کر رہا تھا ایک ایک کا پتھر سے سر پھاڑ دوں۔ زید نے آنسو پوچھتے ہوئے بتایا تو خانم کے رونے میں مزید روانی ہوئی۔ وہ عورت اس لائق ہرگز نہیں ہے کہ تم دونوں اس کے ساتھ رہو، تم لوگ یہی رہو، آنی ہوتی ہیں یہاں، تم دونوں یہاں آرام سے رہو گے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یارم نے ذرا سختی سے اپنا فیصلہ سنایا اور اٹھتا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آنی، ہم یہاں نہیں رہ سکتے، پلیز یارم بھائی کو سمجھائیں۔ خانم نے فوراً اس کی جاتے ہوئے ثنا بیگم سے کہا تو اس کے آنسو پوچھتی نفی میں سر ہلا گئی۔ میں ہوں نا جہاں، میرے ساتھ رہو گے تم دونوں، بس اب پریشان نہیں ہو اور زیادہ مت سوچو۔ ثنا بیگم نے زید کو بھی اپنے سینے سے لگایا تو خانم خاموش سی ہوتی ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں آگے اور کیا کیا پریشانی اس کے نصیب میں لکھی تھی۔ عرشیہ شوٹ سے فری ہوتی اپنے روم میں موجود تھی جب شیز اندر آیا۔ عرشیہ نے پلٹ کر دیکھا تو بلیو جینز اور گرین شرٹ میں مسکراتا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم یہاں، تمہیں کیسے پتا میں یہاں ہوں؟ عرشیہ نے ماتھے پر بل ڈالے سوال کیا تو وہ ہنستا ہوا نفی میں سر ہلا گیا۔ تمہاری ہر خبر ہوتی ہے مجھے۔ اور وہ مسکراتا صوفے پر بیٹھتا اسے گہری نگاہوں سے دیکھنے لگا جو اس وقت جینز کے ساتھ وائٹ ہائی نیک پہنے ہوئی تھی، موسم کے حساب سے، کیونکہ آج کافی ٹھنڈ ہو گئی تھی۔ تم تو اب نہ ملتی ہو نہ کہیں نظر آتی ہو، بلکہ بالکل ہی اگنور کرنے لگی ہو مجھے، شیز نے منہ بناتے ہوئے کہا تو عرشیہ نے نظروں کا زاویہ بدلتے اپنے بالوں کو پونی میں قید کیا۔ اسے کھلے بالوں سے بہت چڑ ہوتی تھی۔ میں فری ہو کر آتی ہوں، اس کے بعد یہی بیٹھ کر کافی پیتے ہیں، مجھے آج جلدی گھر جانا ہے، عرشیہ نے موبائل چیک کرتے مصروف سے لہجے میں کہا۔ یارم کو جو کل شام اس نے واٹس ایپ پر پکچرز بھیجی تھی وہ اس نے اب تک نہیں دیکھی تھی۔ اس کا ریاکشن سوچتے عرشیہ گہرا مسکرائی تھی اور ہونٹ دانتوں تلے دباتے نفی میں سر ہلایا تھا جس سے شیز نے بہت گہری نظروں سے دیکھا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں یہاں ویٹ کر رہا ہوں، شیز نے کہا تو دروازہ ناک ہوا۔ اس کی سیکرٹری تھی۔ میڈم 1 منٹ ذرا باہر آئیں گی، کام ہے۔ وہ لڑکی عرشیہ کو جلد بازی میں بلانے آئی تو وہ موبائل ٹیبل پر رکھتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ شیز نفی میں ساری لاتا مسکرایا اور اٹھ کر ٹیبل کی طرف بڑھا۔ موبائل اٹھاتے اس نے سب سے پہلے واٹس ایپ کھولا اور پہلی چیٹ پر ہی اس نے کلک کیا جہاں وائلڈ مین کے نام سے نمبر سیو تھا۔ چیٹ کھولتے اس کے سامنے جو تصویریں آئی تھی وہ آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھنے لگا۔ بہت بے وقوف ہو عرشیہ، تم بہت بے وقوف، شیز نے ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور وہی تصویریں خود کو فارورڈ کرتے اپنی چیٹ وہاں سے ڈیلیٹ کرتے موبائل ٹیبل پر جیسا تھا ویسا ہی رکھتے صوفے پر بیٹھا تھا۔ عرشیہ اندر آئی تو اس کے پیچھے ہی ایک لڑکا 2 کافی کے مگ لے کر ٹیبل پر رکھ گیا۔ میں کافی مصروف ہوتی ہوں شیز، اس لیے اب وقت نہیں ملتا، اور تمہیں پتہ ہے مجھے دوستیاں بنانا اور نبھانا بالکل نہیں پسند، میں بس پروفیشنز کی حد تک بات چیت رکھتی ہوں۔ عرشیہ نے ہونٹوں سے مگ کو لگاتے سنجیدگی سے کہا تھا کہ شیز نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرایا۔ لیکن مجھے تو 3 سال سے جانتی ہو یار، ہماری اتنی اچھی بات چیت ہے، میں تمہیں اپنا دوست مانتا ہوں اور تم میرے ساتھ بھی ایسا کرتی ہو، شیز نے شکوہ کیا تو عرشیہ نظریں پھیر گئی۔ وہ صرف بات چیت کی حد تک ہی رہتی تھی، دوستیاں بنانا اسے پسند نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نہ کوئی لڑکی اس کی دوست تھی نہ کوئی لڑکا، کیونکہ وہ کھلی سوچ کی مالک تھی، جو شیئر کرنا ہوتا تھا بھی جان سے کر لیا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے پاس اور کچھ نہ ہوتا کہ دوستیاں بنائے اور اپنے مسئلے انہیں بیان کرے۔ ان سب کو وہ ٹائم ویسٹ کرنا کہتی تھی۔ اسے اپنے کام سے پیار تھا اس لیے وہ اس کی طرف فوکس رکھتی تھی۔ شیز میں مصروف ہوتی ہوں اب، عرشیہ نے بیزاری سے کہا اور ٹائم دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، تم جب فری ہو مجھے کال کر دینا، کسی دن بیٹھ کر لنچ یا ڈنر کر لیں گے، شیز نے اسے کہا تو عرشیہ نے مصروفیت سے سر اس بات میں ہلایا اور اپنا بیگ اٹھایا۔ چوک میں چلتی ہوئی اوکے میں چلتی ہوں، بائے، عرشیہ کہتی وہاں سے نکل گئی تھی جبکہ شیز نے اس مغرور لڑکی کو دیکھ دانت پیسے تھے۔ تمہاری ساری اکڑ میں ہی نکالوں گا بیبی، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ شیز کے دماغ میں جو شیطانیت چھائی ہوئی تھی اس کا اثر عرشیہ کی زندگی میں پر اتنا گہرا چڑھنے والا تھا کہ شاید اس نے کبھی اپنی زندگی میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ صبح ہوتے ہی زرمان ناشتے کے لیے نہیں آیا تھا۔ نور اپنی غلطی پر بے حد شرمندہ تھی، اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اپنے کیے کی معافی مانگے گی، لیکن زرمان کا اتنا انتظار کیا مگر وہ نہ آیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ماہی کا فون بجا تھا جس پر اس نے صرف اتنا کہا تھا، آئی وہ ذرا مصروف ہے اور نیچے ان دونوں کا ویٹ کر رہے ہیں۔ نور کو جب پتہ چلا تو وہ بوجھل چہرے کے ساتھ علیان کو ریڈی کر گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں بھی جا چکے تھے اور اسے بھی یارم سے بات کرنی تھی، کچھ پراپرٹی کے سلسلے میں اسے آج آفس بھی جانا تھا، اس لیے خاموشی سے ریڈی ہونے چلی گئی تھی، یہ سوچتے کہ زرمان کو آ کر منا لے گی۔ ریڈی ہو کر وہ اپنی کار کے پاس پہنچی اور اس میں بیٹھی کہ اس سے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ پلٹتی سے پہلے ہی کسی نے اس کے منہ پر کپڑا رکھا تھا
اور وہ لمحوں میں بے ہوش ہو کر گری تھی۔ اس کا بے ہوش وجود لیتے وہ اسے دوسری طرف بٹھاتے اور خود سیٹ پر بیٹھتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا، یہ جانے بغیر کہ جب اس لڑکی کو ہوش آئے گا تو وہ قیامت کھڑی کر دے گی اس کی زندگی میں۔ جبکہ دوسری طرف زرمان نے ان دونوں کو ڈراپ کیا اور ایک ہوٹل پر رکتے اس نے ناشتہ کیا۔ وہ نور کی زندگی میں بہت زیادہ مداخلت کرنے لگا تھا۔ اس کا کوئی رشتہ نہیں تھا اسے، زرمان کو کوئی حق نہ تھا کہ وہ اس طرح ان کی زندگیوں میں شامل ہو۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، اس لیے وہ آج وہ یہی آ گیا تھا ناشتہ کرنے۔ چائے نور کے ہاتھ کی پینے کی اتنی عادت تھی کہ اس چائے کو حلق میں انڈیلا بھی نہ گیا۔ کپ وہیں رکھتے وہ پیسے رکھتے وہ پولیس اسٹیشن نکل گیا تھا، جہاں پہنچتے اسے غازی کے بارے میں جو پتہ چلا تھا وہ یقیناً اس کے لیے بہت کام آنے والا تھا۔ زاویار نے آج حنم کو بہت انتظار کیا تھا آفس میں، یہ جاننے کے باوجود کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور وہ آج نہیں آئے گی۔ اس کے باوجود بھی وہ بے چین سا بیٹھا تھا اپنے آفس میں، جبکہ یارم بھی نہیں آیا تھا اب تک، تو وہ تو کب سے گیا ہوا تھا۔ زاویار نے حنم کو فون کرنا چاہا لیکن اس نے فون بھی نہ اٹھایا۔ یہ لڑکی میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ زاویار نے غصے سے فون کو دیکھتے پوچھا تھا، جس سے وہ اسے جواب دے دے گا، لیکن تھا تو وہ بے جان سا فون ہی۔ دوبارہ فون ملایا لیکن اس بار بھی کوئی جواب نہ دیا گیا تو زاویار نے غصے میں فون ٹیبل پر پٹکا۔ وہ 2 سے 3 گھنٹے میں اب تک وہ 4 کپ پی چکا تھا کافی کا، جبکہ 5واں کپ ابھی بھی اس کے سامنے تھا، جسے دیکھتے زاویار کو حنم کی بہت بات یاد آ رہی تھی۔ ہاں تو کڑوی ہوتی یہ، اسے کبھی سونگھا ہے آپ نے؟ میں تو اسے سونگھ کر ہی مر جاؤں۔ آپ پتہ نہیں کیسے اسے حلق میں انڈیل لیتے ہیں۔ نہیں، مجھے یقین ہے میں نے اچھی ہی بنائی ہے۔ اب جان بوجھ کر مجھے یہ کڑوی کافی پلانا چاہ رہے ہیں۔ میں نہیں پیوں گی، میں نہیں پی رہی اسے، پلیز، اس میں سے تو گندی اسمیل آ رہی ہیں۔ زاویار کو اس کی باتیں یاد آئی تھی، جس سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ جھلی سی لڑکی اس کی پاگل سی باتیں زاویار کے دل میں کب کر گئی تھی اسے پتہ بھی نہ چلا تھا۔ المیر کی باتوں نے اس کے دل میں ایک انجانہ سا خوف پیدا کر دیا تھا اور رہی صحیح کسر کل ہوئے حادثے نے پوری کر دی تھی۔ زاویار کے ماتھے پر بل پڑے تھے المیر کی بات یاد کرتے، جب اس نے کہا تھا کہ ڈیڈ اور یارم سے اس کی اور حنم کے رشتے کی بات کی جائے۔ زاویار کو لگا تھا کسی نے اسے جلتی آگ میں پھینک دیا ہو۔ وہ اس قدر غصے میں آ گیا تھا کہ اس کے چکتے وہ اگلے دن حنم پر ظلم کر گیا تھا۔ لیکن اب وہ کوئی غلطی نہیں کرے گا۔ حنم اس کے لیے کتنی ضروری ہے، اس بات کا علم اس سے اچھی طرح ہو گیا تھا، اور اب وہ اپنی سانسوں کو خود سے دور جانے نہیں دے گا۔ تھوڑی ہی دیر میں اسے پتہ چلا تھا کہ یارم آفس آ چکا ہے، اس لیے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور یارم کے کیبن کی طرف بڑھا۔ زاویار نے اندر قدم رکھا اور دروازہ بند کیا ہی تھا کہ اس کے منہ پر زوردار مکہ پڑا اور وہ پاس پڑے صوفے پر گرا۔ زاویار نے آنکھیں میچتے اپنے منہ کو سیدھا کیا، اسے لگ رہا تھا جیسے جبڑا اندر سے ہل گیا ہو۔ اس نے سامنے دیکھا جہاں یارم کھڑا اپنے ہاتھ کو جھٹک رہا تھا جس سے اس نے مکہ مارا تھا، جبکہ چہرے کے تاثرات بھی سخت تھے۔ دل کر رہا ہے تیری ایک ایک ہڈی کو توڑ دوں، یارم کہتا مڑ کر اپنی چیئر پر جا بیٹھا، جبکہ زاویار نے غصے اور تکلیف سے اپنے جبڑے کو ہلایا تھا۔ یہ اپنی باڈی کے جوہر مجھے دکھانے کی ضرورت نہیں، میرے ہینڈسم فیس کی وضع خراب کر کے تمہیں چین نہیں ملا؟ زاویار نے غصے سے اٹھتے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا تو یارم نے سر جھٹکا۔ اس کی وہ سو کولڈ پھپھو نے جو تماشا لگایا ہے نا، میں انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ یارم غصے میں بڑبڑایا تو زاویار نے پلٹ کر ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ زاویار نے اس کی سامنے چیئر پر بیٹھے پوچھنے لگا تو یارم نے اسے شروع سے لے کر اب تک کی ساری داستان سنائی، جس کے بعد زاویار کا چہرہ ایسا تھا جیسے کسی نے سرخ رنگ پھینک دیا ہو۔ غصے سے سارا خون چہرے پر سمٹ آیا تھا یہ سن کر کہ اس کی پھپھو نے یارم اور حنم کے رشتے کو غلط رنگ دیا۔ دل کر رہا تھا اس عورت کا گلا گھونٹ دوں، لیکن اپنی زندگی میں اتنا صبر کبھی نہیں کیا جتنا اس عورت کے الفاظوں پر کیا۔ یارم نے غصے سے کہا تو زاویار نے خاموشی سے سنا، جبکہ غصے سے دماغ کے سارے تاروں میں شارٹ سرکٹس ہونے لگے تھے، لیکن اس نے خود کو قابو کرتے یارم کی طرف دیکھا۔ مجھے سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے کل، جس کا پچھتاوا مجھے ہمیشہ رہے گا، میری وجہ سے کیا ہو گیا؟ زاویار نے تحمل سے کہا تو یارم نے غصے بھری نظر اس پر ڈالی اور پیپر ویٹ اٹھا کر اس کی طرف پھینکا، جسے وہ بر وقت پکڑ گیا، ورنہ اس کا سر پھٹ جاتا۔ تیری وجہ سے ہی ہوا ہے یہ سب، یارم نے دبے دبے لہجے میں غرا کر کہا۔ او بھائی جان سے مارنا ہے کیا مجھے؟ زاویار نے ہڑبڑا کر پیپر ویٹ ٹیبل پر رکھا تو یارم نے غصے سے منہ پھیرتے اپنے لیپ ٹاپ کو آن کیا۔ نور نہیں آئی ابھی تک؟ زاویار نے گھڑی دیکھتے یارم سے پوچھا تو یارم نے بھی وقت دیکھا تو وہ تو 10 بجے آنے والی تھی، اب 11 بج رہے تھے۔ تمہیں انفارم کیا اس نے؟ یارم نے کہا تو زاویار نے حیرت سے نفی میں سر ہلایا۔
وہ تو کبھی ایسے لیٹ نہیں ہوتی۔ پھر آج؟ یارم نے کہتے فون کان سے لگایا، اس کا فون بند جا رہا ہے۔ یارم نے کہتے واپس کال لگائی لیکن ہر بار فون بند تھا۔ زرمان خان سے پوچھو، میٹنگ کی ڈیٹیلز تو نور کے پاس ہیں، اب کیا ہوگا؟ زاویار نے کہا تو یارم نے زرمان کو کال کی لیکن نور تو یہاں نہیں آئی ہے۔ یارم نے دہرایا تو زاویار بھی اسے دیکھنے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں فی الحال میٹنگ ڈیلے کر دوں گا، تم نور سے کانٹیکٹ کر کے مجھے انفارم کر دینا۔ یارم نے کہتے فون رکھا۔ نور شاید کہیں اور گئی ہوگی، زرمان خان کہہ رہا ہے وہ گھر میں بھی نہیں ہے۔ یارم نے بتایا تو زاویار نے بھی کندھے اچکائے۔ چلو پھر میں انہیں انفارم کر دیتا ہوں، میٹنگ کر رکھ لیتے ہیں۔ زاویار کہتا کیبن سے باہر نکل گیا۔ زرمان پریشان سے کھڑا نور کا نمبر بار بار ڈائل کر رہا تھا لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی کسی کام سے اپنے فلیٹ واپس آیا تھا۔ جب اسے یارم کی کال آئی وہ خود بھی جانتا تھا کہ نور کی میٹنگ ہے آج، لیکن اس وقت وہ وہاں نہیں گئی تھی تو کہاں گئی تھی؟ زرمان بار بار اس کا نمبر ڈائل کر رہا تھا لیکن وہ بند کیوں جا رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نور اپنا فون کبھی بند نہیں کرتی تھی بلکہ اس سے بھی ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ اپنا فون چارجر رکھا کرے، اور آج اس کا فون اس طرح سے بند ہونا اسے کوئی بہت ہی غلط سگنل دے رہا تھا۔ وہ فوراً اپنے فلیٹ سے نکلتے بلڈنگ کی CCTV روم میں گیا تھا جہاں کسی کو اس طرح فوٹیج دیکھنا الاؤ نہیں تھا، لیکن وہ DSP زرمان خان تھا، اس کے لیے یہ کام مشکل نہ تھا۔ اس نے اپنے گھر سے نکلنے کے بعد کی فوٹیج دیکھی تھی جہاں نور ٹھیک 1 گھنٹے بعد اپنے فلیٹ سے باہر نکلی تھی۔ اس نے پارکنگ کے کیمراز چیک کیے جہاں اس کے نکلنے سے ٹھیک 10 منٹ پہلے کیمرہ بلاک کر دیا گیا تھا، اور جب فوٹیج سٹارٹ ہوئی تو وہاں نور کی کار موجود نہیں تھی۔ اس کا مطلب اس کا شک غلط نہیں تھا، کسی نے نور کو کڈنیپ کیا تھا۔ زرمان نے دھاڑی سے ٹیبل پر غصے سے ہاتھ مارا تھا کہ آس پاس کھڑے لوگ بھی ہل گئے تھے۔ اگر یہ تم ہوئے المیر سکندر تو اس بار کوئی قسم کوئی وعدہ کام نہیں آئے گا۔ زرمان نے خود کو کہتے سنا تھا اور فوراً وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ بھاری ہوتی، سر پر ہاتھ رکھتی، آنکھیں کھولتی ارد گرد دیکھنے لگ گئی۔ درمیانی سائز کا کمرہ تھا جہاں ایک بستر اور ایک ڈریسنگ ٹیبل رکھی تھی۔ اس نے دکھتے سر کو پکڑ کر خود کو ہمت دی اور کھڑے ہوتے ارد گرد دیکھنے لگی۔ یہ سب کیا تھا اور وہ کہاں تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، جبکہ اس بات پر اسے اچھی طرح یقین ہو چلا تھا کہ اسے کسی نے کڈنیپ کیا ہے، لیکن اس سے کوئی کیوں کڈنیپ کرے گا؟ نور کو اچانک گھبراہٹ ہونے لگی تھی جب پیچھے سے کسی نے دروازہ کھولا۔ نور نے دوپٹہ اٹھا کر فوراً خود پر ڈالا جو اس کی بے ہوشی کی وجہ سے بستر پر ایک طرف پڑا تھا، لیکن جب وہ پلٹی تو اسے لگا تھا کسی نے اس کے پیروں تلے زمین کھینچ لی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ اس کے دل نے اس لمحے اس سے منت کی تھی کہ نہیں، کاش یہ جھوٹ ہو، سامنے کھڑا شخص کچھ بھی کر سکتا تھا لیکن یہ نہیں، لیکن وہ کوئی خواب نہیں دیکھ رہی تھی جو آنکھیں کھولتے ہی اوجھل ہو جاتا۔ سامنے کھڑا شخص اس کی آنکھوں کی بے یقینی کو نظر انداز کرتے مسکراتا ہوا قدم بڑھاتا اس کے قریب آیا جو ساکسی سے بت بنی دیکھ رہی تھی۔ ہیلو خالہ یوسف، وہ اسے 2 قدم دور رکتے اس کے کان کے قریب جھک کر بولا تھا کہ اس کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ المیر نے دور ہوتے اس کی آنکھوں میں جھانکا جو بے ہوشی سے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ ان نظروں سے مت دیکھو، تم نے مجھے مجبور کیا ہے خالہ یوسف، وہ نرمی سے اس کی آنکھوں کو اور کبھی اس کے ہونٹوں کو دیکھتے بولا۔ تمہیں پتہ ہے اس دن کے بعد سے تم میرے سر پر سوار ہو گئی، تمہاری باتوں نے یہاں اثر کیا تھا۔ المیر نے دل کے مقام پر انگلی رکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ مر گئی خالہ یوسف، تم نے خود گلا گھونٹا اس محبت کا، لیکن تمہارے ان لفظوں کے باوجود بھی مجھے تمہارے لہجے میں محبت کی رمق نظر آئی تھی، ایسا کیوں تھا خالہ یوسف؟ المیر نے سرگوشی نما لہجے میں کہا تو نور کے کانوں میں زرمان کے الفاظ گونجے۔ تم آج بھی المیر سکندر کی فکر کرتی ہو، تم آج بھی اس سے محبت کرتی ہو، ہے نا؟ تو کیا واقعی وہ اب بھی اس شخص کے لیے اپنی محبت کو مار نہیں سکی تھی؟ کیا واقعی وہ اپنے لہجے میں وہ نفرت پیدا نہیں کر سکی تھی جو المیر سکندر کو اس سے دور کر دے؟ اس کے حیران تاثرات کو دیکھ المیر گہرا مسکرایا کہ اس کے دونوں گالوں پر گڑے پڑے۔ اس کے تاثرات نے المیر سکندر کے دل پر مہر لگائی تھی۔ خالہ یوسف نے 5 سال سے اس کے دل کو بے چین رکھا تھا اور اس دن کی باتوں نے اس کے دل کو احساس دلایا تھا کہ واقعی اس نے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی تھی، لیکن وہ سب ٹھیک کر سکتا تھا۔ وہ المیر وجہ سکندر تھا، وہ جس لڑکی کے نصیب میں آتا وہ رشک کرتی اس پر، اور خالہ یوسف کی آنکھوں میں آج بھی اس نے اپنے لیے محبت دیکھی تھی۔ وہ چھپا تو سکتی تھی لیکن اس محبت کو مار نہیں سکتی تھی، اور خالہ یوسف کی زندگی میں آ کر المیر سکندر اس کا یہ دکھ مٹا دے گا۔ 5 سالوں پہلے جو غلطی اس نے کی تھی، اس غلطی کو وہ ٹھیک کر سکتا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی اس کے دل میں بہت گہرائی میں اتر گئی تھی۔ وہ اسے دور جانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس کا جنون اس پر حاوی ہو رہا تھا، اس لیے اس نے طے کیا تھا وہ اس غلطی کو ٹھیک کر دے گا۔ وہ خالہ یوسف کو اپنا لے گا اور وہ جانتا تھا کہ وہ اسے معاف کر دے گی۔
जब इसे पता चलेगा कि अलमीर सिकंदर इसी शादी के लिए राजी है वो सब भूल जाएगी। ये कोई छोटी बात तो ना थी। मैं जानता हूँ तुम इतनी खूबसूरत नहीं हो, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों इतनी पसंद हो कि सुबह दोपहर शाम मेरे ख्यालों में तुम्हारा ही चेहरा घूमता रहता है। शायद मुझे भी इन 5 सालों में एहसास हो गया है कि हाला यूसुफ की तरह अलमीर सिकंदर को भी इससे मोहब्बत हो गई है। हाला यूसुफ, निकाह करोगी मुझसे? अलमीर ने इसकी लिट कान के पीछे उड़ेसते हुए इससे अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो इसके लफ्ज़ों और इसकी लम्स पर नूर होश में आती इसके सीने पर हाथ रखती इसे खुद से दूर झटक गई जैसे कि वो अछूत हो, और आंखें फाड़ी से देखने लगी। आपकी हिम्मत कैसी हुई हमें छूने की? वो गुस्से से इसे देखती बोली तो इसके लहजे पर अलमीर की मुस्कुराहट सिमटी। आपने हमें किडनैप किया है? कह दें कि हम कोई ख्वाब देख रहे हैं। आप इतना नीचे नहीं गिर सकते। हाला यूसुफ नफ़ी में सारे हिलाते जब बेयकीनी से बोली तो अलमीर खामोशी से इसे देखता रहा। ये कोई ख्वाब नहीं है, मैं तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा हूँ और तुम इस फजूल सी बात पर लड़ रही हो। अलमीर वजह सिकंदर तुम्हें प्रपोज कर रहा है। हाला यूसुफ वैसे ही इसे यकीन दिलाते हुए बोला जैसे वो इस बात पर बेयकीन हो, और हंसने लगा था इसकी बेयकीनी पर। कितना मगरूर था ये इंसान। भाड़ में गई आपकी मोहब्बत, आपकी हिम्मत कैसी हमें यहाँ उठा कर लाने की? अलमीर सिकंदर, वो गुस्से में इससे करीब जाती इसका गिरबां पकड़ती चीखी थी कि पूरे कमरे में इसकी आवाज़ गूंजी थी। जबकि इसका ये रिएक्शन देख अलमीर साकिन से इसे देख गया। हमारी शादी हो चुकी है अलमीर सिकंदर, हम एक बच्चे की माँ है। वो इसका गिरबां समेत इसको खुद से दूर झटकते हुए चीखी कि अलमीर लड़खड़ा कर इसे दूर हुआ था। इसके लफ्ज़ों से जो झटका अलमीर सिकंदर को लगा था वो इससे भी ज़्यादा शदीद था। वो बेहिस्सो हरकत मुतहय्यर से इसे देखे गया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था। हाला यूसुफ किसी और की हो चुकी थी और इसका एक बच्चा। अलमीर के दिमाग इन लफ्ज़ों में अटक सा गया था। इसे लगा था अभी हाला यूसुफ कह देगी कि ये झूठ है, मजाक है, लेकिन नहीं, वो कुछ नहीं बोली थी। वो नफरत से इसे देख रही थी। इसकी नज़रों में आग थी जिसमें अलमीर सिकंदर को अपना आप जलता हुआ महसूस हुआ था। तुम झूठ बोल रही हो, मुझसे झूठ बोल रही हो। कहो झूठ बोल रही हो ना। कहो झूठ बोल रही हो ना, अलमीर ने हिजियानी से होते बोला और फिर इसके करीब आते इसका बाजू दबोचते कराया तो खाला ने इस बार इसे खुद से दूर ना झटका। 5 साल पहले जब आपने हमें पूरी दुनिया के सामने रुसवा किया था, इस दिन हमारी माँ ने हमें एक नफसियाती के साथ बया दिया था अलमीर सिकंदर, इस गुनाह की सज़ा में कि हमने आप जैसे इंसान से मोहब्बत की थी। वो आंखें फैलाई इसके सीने पर उंगली ठोक कर बोली थी, और फिर हाला यूसुफ को अपने बाजुओं पर इसकी गिरफ्त खुद ब खुद कमज़ोर होती महसूस हुई थी, जिसे देख वो तंज़िया मगर करब से मुस्कुराई थी। वो जहन्नम ज़दा ज़िंदगी याद करते इसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी, लेकिन हैरत इस बात पर थी कि इसके होंठ मुस्कुरा रहे थे और फिर वो हंसने लगी। लेकिन इसकी हंसी में इतना दर्द था कि अलमीर को अपने जिस्म में सनसनी दौड़ती महसूस हुई थी। ये झटका हर चीज़ से बढ़कर था अलमीर वजह सिकंदर के लिए। इसे लगा किसी ने इसकी सांसें रोक दी हो और रूह इसकी जिस्म से नोच ली हो। क्या हुआ, इतना हैरान क्यों हो रहे हो? नहीं, आप जैसे लोगों को इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए ऐसा रिएक्शन मत दे अलमीर सिकंदर। वो नफ़ी में सारी लाती हिज़ियानी अंदाज में बोली तो अलमीर को लगा कि किसी ने इसके दिल में ज़रब लगाई हो। इस शख्स ने हम पर दिन रात तशद्दुद किए हैं। पता है क्यों? क्योंकि इसने इस दिन आपकी और आपके दोस्तों की बातें सुन ली तो यूनिवर्सिटी की पार्किंग में, जहाँ आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर हमारी इज्जत और हमारी मोहब्बत की धज्जियां उड़ा रहे थे। वो इसके करीब आती इसकी आंखों में देखती हल्की मगर वहशत ज़दा आवाज़ में बोली कि हाला नूर की आंखें इस वक्त तकलीफ़ और करब से सुर्ख हो रही थी, जबकि अलमीर सिकंदर की हालत इस वक्त ऐसी थी जैसे से कोई सांप सूंघ गया हो। हमें अपने निकाह में लिया, हमें दिन भर डंडे से, बेल्ट से, हर इस चीज़ से जो इसके हाथ लगती थी इस चीज़ से मारा कि हम बदकिरदार थे जिसने मोहब्बत जैसा गुनाह किया था। वो कपकपाती आवाज़ में वो वक्त याद करती बोली थी कि इसकी बातें सुन अलमीर का रुआं रुआं भी कांप उड़ा था। वो बेयकीनी से इसे देखेगी और फिर नफ़ी में सर हिलाने लगा। यही नहीं, इसने रात रात भर हमें अपनी कुर्बत की मार मारा। मर्द का एक वहशी रूप हमने देखा अलमीर सिकंदर, और इस हर रात में हमने इसकी कुर्बत में जलते इसे इतनी नफरत नहीं की जितनी नफरत आपसे की थी। वो गुस्से से इसकी सीने पर हाथ मारती दूर झटकती रोती रोती चीखी थी कि इसकी तकलीफ सुनते अलमीर जैसे इंसान की आंख से आंसू टूटकर ज़मीन पर गिरा था। वो बेयकीनी से सामने खड़ी लड़की को देखे गया, जबकि इसकी आंख से आंसू टूटते खाला यूसुफ का रोते रोते फिर कहका गूंजा था। क्या हुआ, आपका ज़मीर तो नहीं कांप रहा? अभी आप आगे नहीं सुनेंगे? हाला यूसुफ इसके करीब बातें बोली तो हैरानी से देखे गया और कुछ बाकी था जो इस लड़की ने बर्दाश्त किया था। हम इसके बच्चे की माँ बनने वाले थे, लेकिन इसने अपना तशद्दुद रोका नहीं। हर इस तरह से जुल्म किया हम पर जिस तरह वो कर सकता था। हर इस तरह से हमारी खाल को उधेड़ा जिस तरह से वो उधेड़ सकता था, और कोई नहीं था हमारे पास। हमारी माँ तक ने हमें छोड़ दिया था।
ہمارا کوئی نہیں تھا المیر سکندر کہ ہمیں اس ظالم درندے سے بچاتا کوئی نہیں تھا۔ حالہ پھر اس کا گریباں پکڑتی بری طرح رو دی تھی کہ المیر کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا تھا۔ ہمارے پاس کوئی نہیں تھا جو ہمیں اس جہنم سے بچاتا، لیکن ہمارے اللہ نے ہمیں نہیں چھوڑا۔ ہماری زندگی میں زرمان خان جیسا فرشتہ آیا تھا، اور پھر ایک رات وہ شخص جو کہنے کو ہمارا شوہر تھا ہماری بدکرداری کی آگ میں جلتا، ہم پر مٹی کا تیل چھڑکتا، ہمیں آگ لگانے لگا تھا۔ جب زرمان خان نے ہمیں اس درندے سے بچایا، ہمیں زرمان خان جیسے غیر انسان نے آ کر بچایا تھا المیر سکندر۔ جس آگ میں آپ نے ہمیں پھینکا تھا، اس آگ سے ہمیں زرمان خان نے باہر نکالا تھا۔ حالہ یوسف کی چیخ پورے کمرے میں گونج رہی تھی، جبکہ سامنے کھڑا وجود اس پر نظریں گاڑے ایسے کھڑا تھا جیسے آہستہ آہستہ کوئی اس کے جسم سے بے دردی سے روح کو نوچ کر نکال رہا ہو۔ وہ تڑپ اٹھا تھا، آنکھیں پھاڑے اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس کے لفظوں سے، اس کی باتوں سے وہ کہنا چاہتا تھا کہ حالہ یوسف بس کرو، خاموش ہو جاؤ، لیکن آج منہ سے ایک لفظ نہیں نکل سکا تھا المیر سکندر کے۔ اور پھر ہم نے اس ظلم کی پاداش میں خود بھی ایک گناہ کر دیا۔ ہم نے اپنے شوہر سعد حق کو خود اپنے ہاتھوں سے گولی مار دی، ہم نے اسے جان سے مار دیا، ہم نے اس ظالم کو اپنے ہاتھوں سے مار دیا۔ وہ بری طرح چیخی تھی کہ المیر وجہ سکندر جیسے مضبوط شخص کی آنکھ سے دوسرا آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ وہ ساکت و جامد اپنی جگہ کھڑا رہ گیا تھا۔ حالہ یوسف زمین پر بیٹھی اپنے ظلم یاد کرتی بری طرح رو رہی تھی، جبکہ سامنے کھڑے وجود کی حالت بھی عاجز سے منفرد نہ تھی۔ المیر کو لگا تھا جیسے اب اس کے جسم سے روح کھینچ لی گئی ہو، اب یہ قصہ تمام ہوا ہو، اب شاید وہ مر چکا ہو۔ حالہ یوسف ہوش میں آتی اپنے آنسو صاف کرتی اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ کیا کہا تھا آپ نے؟ محبت ہو گئی ہم سے، نکاح کریں گے ہم سے؟ ایسے زبردستی آپ ہمیں یا نکاح کرنے کے لیے لائے تھے؟ وہ اس کے قریب آتی غصے سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی تھی، جو زمین پر نظر گاڑے ایسے کھڑا تھا جیسے وہ بے جان ہو۔ ہمیں نفرت ہے آپ سے المیر وجہ سکندر، سنا آپ نے؟ نفرت ہے ہمیں آپ سے، اتنی نفرت کہ ہم یہاں کھڑے کھڑے دوسری گولی آپ کے سینے میں بھی اتار سکتے ہیں، اور ہماری آنکھوں سے آپ کی محبت میں ایک آنسو بھی نہیں گرے گا۔ وہ غصے سے غرائی تھی کہ المیر نے زمین سے نظر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ نکاح کرنا چاہتے ہیں آپ ہم سے؟ کر کے دکھائیں المیر سکندر ہم سے نکاح آپ۔ ہم وہ دبوں سی لڑکی نہیں رہے اب جو ہر ظلم خاموشی سے برداشت کر جائیں گے۔ آپ کی حاکمیت میں ہم آنے سے پہلے ہم خود کو آگ لگا دیں گے، زندہ جلا دیں گے ہم خود کو، اور اس سانولی لڑکی کا قصہ یہیں کے یہیں ختم کریں گے۔ وہ غصے سے اس کی آنکھوں میں پھنکارتی ہوئی بولی تھی کہ المیر کے دل پر دوسری ضرب لگی تھی۔ وہ اس سے اتنی شدید نفرت کرنے لگی تھی، ہماری ایک غلطی نے ہماری زندگی جہنم سے بھی بدتر کر دی تھی، ہمیں کوئی معافی نہیں ملی تھی، کیونکہ وہ بیٹے ہوتے ہیں جن کے قصور جلدی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بیٹیوں کو اپنی جنگیں خود ہی لڑنی پڑتی ہیں، چاہے وہ اعتبار کی ہو یا کردار کی، اور ہم نے یہ جنگ خود لڑی ہے۔ ہمارے رب نے ہمیں مضبوط کیا، اور ہمارے رب کے بعد اس فاحش شخص نے جسے ہمارے رب نے ہمارے لیے بھیجا تھا، زرمان خان۔ حالہ نے مغرور لہجے میں زرمان خان کا نام لیا تھا کہ المیر کو لگا تھا کسی نے اسے جلتے انگاروں پر چھوڑ دیا ہو۔ وہ واحد مرد تھا جسے دیکھ ہمیں یقین ہوا کہ یہ دنیا آپ کے اور سعد جیسے لوگوں سے نہیں بھری پڑی، بلکہ زرمان خان جیسے لوگ بھی ہیں یہاں، جو انسانی روح میں فرشتے بنتے ہم جیسے بے آسرا لوگوں کے لیے ہمارے رب نے بھیجا ہے انہیں۔ وہ آنسو صاف کرتی مغرور لہجے میں مسکرا کر بولی، ہمیں نفرت ہو گئی تھی ہر مرد سے، کسی پر اعتبار کرنے سے ڈر لگتا تھا، لیکن اس شخص نے ہمیں سکھایا کہ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اس مرد کے علاوہ اس دنیا میں کوئی ایسا مرد نہیں جس پر حالہ یوسف اب بھروسہ کرے۔ وہ شخص میری نظر میں عظیم ترین انسان ہے، آپ جیسا شخص زرمان خان کی دھول بھی نہیں ہو سکتا المیر سکندر۔ وہ شخص مثال ہے کہ دنیا میں صرف آپ جیسے مرد نہیں ہیں۔ وہ مسکراتی ہوئی بولی تھی کہ المیر نے ساکت ہوتے اس کے جملے سنے تھے، کیونکہ ہلنے کی سکت تو اس نے چھین لی تھی۔ حالہ نے نفرت سے دیکھا تھا اسے، اگر مرد ہے نا تو اگلی بار ایسی حرکت کرنے سے پہلے 100 بار سوچئے گا۔ بے شک اللہ نے آپ کو بہن نہ دی ہو، لیکن کبھی ایک عورت آپ کی بھی عزت بنے گی، اور میں اپنا درد شاید بھول جاؤں المیر سکندر، لیکن میرا رب وہ کبھی نہیں بھولتا، وہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے، اور مکافات اس دنیا کا دستور ہیں، اس لیے آئندہ یہ نیچ حرکت مت کریے گا۔ حالہ نے آنکھیں پھاڑے انگلی اٹھاتے اسے وارننگ دی تھی۔ حالہ یوسف تو برباد ہو گئی ہیں، اب المیر سکندر کو بھی منتشر ہونا ہوگا۔ وہ اس کے سینے پر انگلی ٹھوکتی ہوئی بولی تھی۔ جب کسی دھاڑ سے دروازہ کھلا تو نور نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی اور نہیں بلکہ زرمان خان کھڑا تھا، پولیس کی وردی میں، آنکھیں لال سرخ تھی، جبکہ سانس غصے سے پھول رہا تھا۔ زرمان بھاگو، وہ پارکنگ میں آیا، ہر جگہ چیک کرنے لگا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ جب سویپر اس کے پاس آیا، کیا ہوا صاحب، کچھ کھو گیا کیا؟ اور زرمان کو لگا کہ واقعی کچھ بہت قیمتی کھو گیا۔ یہاں ایک کار کھڑی تھی گرے کلر کی، تم نے کچھ عجیب ہوتے دیکھا یہاں؟ میرا مطلب کہ ابھی زرمان کچھ کہتا کہ سویپر بول پڑا، کہیں آپ اس کالی جیکٹ والے بندے کی بات تو نہیں کر رہے؟ سویپر نے پریشانی سے کہا تو زرمان نے ہلکے سے سر ہلایا۔ اس کو خود کنفرم نہیں تھا کہ سویپر کیا کہہ رہا ہے۔ جی صاحب، وہ تو نور میڈم کی گاڑی ہے،
میں جانتا ہوں، لیکن آج اس میں باہر سے ایک لڑکا آ کر بیٹھا اور پھر کافی دیر بیٹھا رہا اور پھر نور میڈم آ کر بیٹھ گئی اور تھوڑی دیر میں وہ کار وہاں سے نکل گئی۔ سویپر نے بتایا اور زرمان نے حیران ہوتے اس کے لفظ سنے تھے۔ تمہیں یقین ہے کوئی آ کر بیٹھا تھا؟ زرمان نے پوچھا تو وہ فوراً اس بات میں سر ہلا گیا تھا۔ زرمان بھاگا ہوا اپنی کار میں بیٹھا، وہ ایک پولیس افیسر تھا، اس کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہ تھا، اور تھوڑی دیر میں زرمان خان اس فلیٹ کے سامنے کھڑا تھا۔ دروازے کا ناب گھمایا تھا لیکن وہ بند تھا۔ اسے نہیں پتا تھا نور یہاں ہوگی یا نہیں، لیکن اسے پورا یقین تھا اس سب کے پیچھے علمیر کا ہاتھ ہے۔ زرمان نے اپنے پاکٹ سے ایک کی نکالتے ناب گھمائی تو آسانی سے کھل گیا، لیکن اندر جاتے اس نور کی چیخ و پکار کی آواز آئی تھی۔ جبکہ نور کے لفظوں میں اپنے لیے اتنا مان دیکھ زرمان نے سختی سے آنکھیں میچی تھی، اور پھر زرمان خان کو لگا تھا کہ بس انہی لفظوں میں ہی نور نے اس کی محبت کا حق ادا کر دیا، اور دھاڑ کے ساتھ دروازہ کھولتے وہ اندر بڑھا تھا۔ جب نور اسے کھڑا دیکھ حیران رہ گئی تھی، لیکن اس کی نظریں صرف اور صرف سامنے کھڑے وجود پر تھی، جو ساکت سا کھڑا زمین سے نظریں اٹھا کر دیکھ بھی نہ سکا تھا۔ مان! نور نے ہلکی سی آواز میں اس کا نام دہرایا تھا۔ جب زرمان خان نے آگے بڑھتے غصے میں علمیر کا گریباں پکڑتے اس کے منہ پر اتنی زور سے مکہ مارا تھا کہ اس کے منہ میں خون کا ذائقہ گھلا تھا، لیکن وہ ساکت سا کھڑا رہا۔ زرمان نے اسی جگہ اس کے منہ پر مزید شدت سے مکہ مارا تھا کہ اب اس کی بار اس کے منہ سے خون فوارے کی طرح باہر نکلا تھا، جبکہ نور بھی اپنی جگہ پر جمی کھڑی رہی۔ نظریں علمیر سکندر کے چہرے پر گڑی تھی، جس کی نظریں زمین سے اوپر اٹھی ہی نہیں تھی۔ نہ اس نے زرمان خان کو روکا تھا، نہ نور نے اسے روکا تھا۔ زرمان نے زمین پر دھکا دیتے اس کی پیٹ پہ لات ماری تھی اور پھر اس کو کئی لاتیں ماری تھی، لیکن وہ کچھ نہ بولا۔ علمیر سکندر کو وہ تڑپ محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی جو حالہ نور کی باتیں سن کر ہوئی تھی۔ اتنا درد تھا ہی نہیں جتنا نور نے بھی ابھی اس کے گوشت گزار کیا تھا۔ علمیر نے آنکھیں بند کرتے اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑا تھا کہ وہ اور اسے مارے، تاکہ وہ درد علمیر سکندر برداشت کر سکے جو حالہ یوسف نے کیا تھا۔ اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا، ناک سے خون کی لکیر بہہ رہی تھی، ہونٹ پھٹ گیا تھا، لیکن نہ اس نے مزاحمت کی۔ رک جائیں مان، بس کریں۔ نور نے آ کر زرمان کو روکا تو وہ نظر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ کتنا تڑپا تھا وہ جب اسے پتہ چلا تھا کہ اس کی سن شائن کہیں نہیں ہے۔ علمیر نے آنکھیں کھولتے تڑپ کر نور کو دیکھا تھا جو سپاٹ چہرہ لیے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ زرمان دور ہونے لگا کہ علمیر کی حالت بدتر کر دی تھی اس نے مار کر، لیکن علمیر نے بے ساختہ زرمان کو ٹانگ پکڑی۔ پلیز مجھے اور مارو، پلیز۔ زرمان حیران سا اسے دیکھے گی اور پھر جبڑے بھینچے جب نور نے زرمان کا ہاتھ تھامتے اسے علمیر سے دور کیا۔ آپ کو لگتا ہے آپ اس طرح مار کھائیں گے تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے؟ نور ہنستی اس کا مذاق اڑاتے لہجے میں بولی کہ علمیر نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ یہ مار کھا کر اگر مر بھی جائیں گے نہ تو آپ تو میرے دکھ کی بھرپائی نہیں کر سکتے علمیر سکندر۔ وہ اس کی آنکھوں میں نفرت سے دیکھتی پلٹ گئی تھی، جبکہ زرمان نے بے تاثر آنکھوں سے اسے دیکھتے ایمبولینس کو فون کیا تھا۔ اس سب کے باوجود بھی وہ اس گھٹیا شخص کو یہی مرتے چھوڑتے نہیں جا سکتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ایمبولینس آئی تو وہ انہیں سمجھاتا اپنی کار میں جا بیٹھا تھا، جہاں نور پہلے سے بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آنکھیں سرخ تھی، چہرہ سپاٹ تھا، وہ رو نہیں رہی تھی، وہ بالکل بے تاثر بیٹھی تھی کہ زرمان کو یہ اندازہ نہ لگا سکا۔ زرمان نے خاموشی سے کار سٹارٹ کی کہ وہ اسے وقت دینا چاہتا تھا، سپیس دینا چاہتا تھا، اس لیے خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کر گیا، یہ جانے بغیر کہ اس کی سن شائن کو آج کسی سپیس کی ضرورت نہیں بلکہ اس کے سہارے کی ضرورت ہے۔ عرشیہ نے گھر میں قدم رکھا جہاں سناٹا تھا۔ اس نے تنزیہ ہنستے سر جھٹکا۔ موت کے منہ میں جا کر وہ باہر آئی تھی اور اس کے گھر والوں کو خبر تک نہ تھی۔ وہ قدم اٹھاتے آگے بڑھی تو اماں بھی بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ عرشیہ بیٹا آپ کہاں تھے؟ کر رہا تھا آپ گھر نہیں ہیں، میں نے اتنا انتظار کیا، آپ کا فون بھی کیا تھا آپ کو، لیکن آپ کا نمبر بھی بند جا رہا تھا۔ وہ تو واصف بھائی نے بتایا کہ آپ شوٹ پر ہیں، اماں بھی اسے گلے سے لگاتی ہوئی بولی تو وہ پھیکا سا مسکرائی۔ آپ نے موم یا ڈیڈ کو نہیں بتایا کہ میں گھر پر نہیں تھی؟ عرشیہ ان کو حصار میں لیتی اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ بتایا تھا انہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کام کے سلسلے میں کہیں رک گئی ہوں گی یا پھر کسی دوست کے گھر ہوں گی۔ عرشیہ نے ان سے پوچھا تو اماں بھی نے معصومیت سے اسے بتایا۔ وہ سر نفی میں ہلاتی ہوئی کمرے کی طرف بڑھ گئی، وہ جانتی تھی ایسا ہی ہوا ہوگا۔ بیٹا جی میں آپ کے لیے کھانا لے کر آؤں؟ عرشیہ نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ باہر نکل گئی، جبکہ عرشیہ بھی سر جھٹکتی فریش ہونے چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ کھانا کھانے کے بعد بی اماں کی ہی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ بی اماں یہ موم ڈیڈ ایسے کیوں؟ کیا سیام اور میرے پیدا ہونے پر کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی انہیں؟ عرشیہ نے سنجیدہ نظر اوپر دیوار پر ٹکائے بولا تو بی اماں نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں بیٹا جی وہ بہت خوش ہوئے تھے آپ دونوں کی پیدائش پر، بس مصروف رہتے ہیں نا وہ، اماں بی نے اس کے بال سہلاتے اسے سمجھایا، لیکن وہ خاموش بیٹھی سنتی رہی۔ اسے یارم کا رویہ یاد آیا تھا جو اس کا حانم کے ساتھ تھا، اس کی محبت، اس کی کیئر کرنے کا انداز، عرشیہ کے دماغ میں گھومے تھے وہ منظر۔
میری ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्ص नहीं है जो सिर्फ मुझसे प्यार करे। मॉम डैड की तो जिम्मेदारी है सयाम और मैं, इनकी मोहब्बत नहीं है हम। अर्शिया ने खोए खोए लहजे में कहा तो मम्मा भी ने अफसोस से इसे देखा। बेटा ऐसी बात नहीं है, आप क्यों अपना दिल ख़राब करती हो? अर्शिया ने नफ़ी में सर हिलाया। अम्मा भी मुझे एक इंसान से मोहब्बत हो गई। अर्शिया ने भी खोए खोए लहजे में कहा तो अम्मा भी चूंकि, क्योंकि अर्शिया ने पहले कभी ऐसी बात नहीं की थी इनसे, और जिससे मुझे मोहब्बत हुई है वो मेरे जैसा नहीं है, एक बिल्कुल अलग इंसान है, सबसे मुनफरिद, सबसे ख़ास। इसने आंखें बंद की तो आंखों के सामने यारम का अक्स आया। वो हर चीज़ शिद्दत से करता है, गुस्सा, नफ़रत, मोहब्बत। इसका हर अंदाज बहुत खूबसूरत है। जब वो आसपास होता है तो मेरा दिल करता है दुनिया भुलाकर सिर्फ इसी को तकती रहूं। वो खोए खोए लहजे में बोलती मुस्कुराई थी कि बी अम्मा ने इसका चेहरा देखा जो गुलाबी हो रहा था। इसके चेहरे की चमक ने ये बात इन पर वाज़ा की थी कि वो वाकई इस इंसान से मोहब्बत करती हैं। आपको पता है कल रात मैं मौत के मुंह से निकल कर आई हूँ। अगर वो ना होता तो आज शायद मैं ज़िंदा ना होती। और मेरे मॉम डैड, वो इन्हें बताती अपने माँ बाप का जिक्र पर तंजिया हंसी थी। इन्हें तो 2 दिन से खबर नहीं मैं कहाँ थी, किस हाल में थी। सर झटकते ही इसने कहा तो अम्मा बी को इस पर तरस आया। वाकई ऐसे माँ बाप बच्चों को सिर्फ जिम्मेदारी समझते हैं। अगर आज अम्मा बी ना होती तो वो न जाने वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारती। अम्मा बी मैं चाहती हूँ बस कोई मुकम्मल मेरा हो, सिर्फ मेरा, मुझे मोहब्बत करे, मेरी केयर करे, मेरा ख्याल करे और सिर्फ मेरा बन कर रहे। अर्शिया ने इन्हें बताया तो वो भी मुस्कुराती से प्यार से सहला गई। तो वो भी आपसे मोहब्बत करता है? अम्मा बी के सवाल पर अर्शिया की मुस्कुराहट सिमटी थी। वो तो मुझसे बहुत चिढ़ता है, वो अम्मा बी को बताती हंसने लगी थी। आपको पता है मैं इसे टच भी नहीं कर सकती, सिर्फ कदम भी बढ़ाती हूँ ना तो वो डर कर 2 कदम पीछे हो जाता है। अर्शिया ने शौक लेजी मैंने बताया तो बी अम्मा हैरानी से इसे देखने लगी। मैंने इसे आप प्रपोज किया, मुझे पता है वो शख्स निकाह से पहले मेरी तरफ माइल नहीं होगा और मैं भी ऐसे रिश्तों की कायल नहीं हूँ। इसलिए जैसे ही अपनी मोहब्बत का यकीन हुआ फ़ौरन मैंने इसे कह दिया। मैंने ठीक किया ना? और अपनी खुशी ने बताती कि आखिर में इनसे सवाल कर गई, जिस पर इन्होंने मुस्कुराते हाँ में सर हिलाया। ठीक किया आपने, बिल्कुल बेटा। आपकी बातों से मुझे वो एक अच्छे घर का एक अच्छा इंसान लगता है। मुझे यकीन है आपने सही फैसला किया होगा और अगर वो इंसान को परखना जानता होगा तो वो यकीनन आपकी ज़ाहिरी खूबसूरती के साथ साथ अंदर की खूबसूरती को भी पहचान जाएगा। बी अम्मा ने इसका माथा चूमते कहा तो एक खूबसूरत सी मुस्कान इसके चेहरे का हिस्सा बन गई। इसे मेरा ही होना है बी अम्मा, हर हाल में, वो चाहे या ना चाहे। अर्शिया ने अटल लहजे में कहा था। अम्मा बी ने इसकी मोहब्बत को देखते सिद्क दिल से दुआ की थी कि रब इसे ऐसे ही शख्स से नवाजे जिसका इसने ख्वाब देखा है। और बहुत जल्द इनकी ये दुआ रंग लेके आने वाली थी। बिस्तर पर लेटे लेटे वो यारम की यादों में खोई थी और फिर मुस्कुराती हुई मोबाइल चेक कर गई। जहाँ यारम ने अब तक वो पिक्चर्स नहीं देखी थी, अब इसे गुस्सा आने लगा था। इसने अगले ही लम्हे यारम को कॉल मिलाई थी। पहली बार में फ़ोन बज कर बंद हुआ तो इसने गुस्से में दोबारा मिलाई। यारम इस वक्त सोफे पर बैठा लैपटॉप यूज़ कर रहा था। मोबाइल टेबल पर पड़ा था जो बज कर बंद हो गया था। लेकिन बार बार बजने पर यारम ने तंग होते मोबाइल को उठाया जहां मिसराना लिखा था। यारम ने इसका नाम पढ़ते आंखें घुमाई और फ़ोन रिसीव करके कान से लगाया और उससे पहले वो कुछ बोलता सामने से गुस्से में डूबी आवाज़ सुनाई दी। बहुत ज़्यादा ही मसरूफ़ नहीं रहते आप मिस्टर यारम, बंदा एक बार मोबाइल भी चेक कर लेते हैं। अर्शी ने गुस्से से कहा तो यारम ने माथे पर बल डाले। जैसा कि आपने अभी कहा कि मैं बहुत मसरूफ़ रहता हूँ तो आपकी फजूल गोई के लिए मेरे पास फजूल वक्त नहीं है। मिसराना मुझे तंग करना बंद करें। यारम ने लैपटॉप यूज़ करते माथे पर बल डालते हुए कहा तो अर्शिया ने गुस्से से नाक फुलाई और बिस्तर से उठती टांगे दाएं बाएं डालते बैठी। आपके पास वक्त होता ही कब है? सुबह काम, शाम काम, रात काम। कोई रोबोट हैं क्या आप जो हर वक्त काम काम काम? और इस वक्त कौन काम करता है? इस वक्त बंदा आराम करता है। रखे लैपटॉप और आराम करें। अर्शिया ने गुस्से से एक ही सांस में सब बोला था कि यारम भी हैरान सा होता लैपटॉप पर हाथ रोक गया था। फ़ोन कान से हटाते इसने एक नज़र फ़ोन को देखा जहां मिसराना ही लिखा था। इसने फिर फ़ोन कान से लगाया जहां से इसकी गहरी सांसें भरने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। यारम ने बेसाख्ता आंखें बंद करते इसकी सांसों की आवाज़ को सुना। हेलो, आप सुन रहे हैं या फिर काम में मसरूफ़ हो गए? अर्शिया फिर गुस्से से बोली तो यारम आंखें खोलते लम्हे में होश में आया। हाँ सुन रहा हूँ, मेरा मतलब है मैं बिज़ी हूँ, खुदा हाफिज़। यारम ने गड़बड़ा कर कहते फ़ोन रखना चाहा था जब अर्शिया की वार्न करती आवाज़ आई। खबरदार, आपने अभी फ़ोन रखा तो मैं आपसे कुछ कह रही हूँ। अर्शिया का धौंस भरा लहजा सुनते ही लम्हे में यारों के माथे पर बल गहरे हुए। आप मुझे वार्निंग दे रही हैं? यारम ने सख्त लहजे में कहा तो अर्शिया ने खुद को कोसते कूल डाउन किया। ये इंसान गुस्से से कहाँ सीधा होता है। नहीं नहीं, मैं कैसे आपको वार्निंग दे सकती हूँ? आपको गलत फहमी हुई है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने हमारे बारे में क्या सोचा? फिर
عرشیہ نے بات کو سنبھالتے مسکرا کر پوچھا تو یارم نے اس بے وقوف لڑکی کی باتوں پر نچلا لب ہونٹوں میں دباتے نفی میں سر ہلایا۔ دیکھیں مصرانہ، میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، اگر آپ نے کوئی دھمکی مجھے اب دی تو ابھی آپ جانتے نہیں ہیں عرشیہ رانا کو۔ عرشیہ نے بھی یارم کی بات کاٹتے ذرا سخت لہجے میں بولا تو وہ خاموش ہوا تو وہ اس کی خاموشی پر مسکرائی۔ آپ کو پتہ ہے آج جب میں گھر آ رہی تھی تو اچانک میرے سامنے ایک فقیر آ گیا، میں نے اسے کچھ پیسے دیے اور اس نے کہا کہ اللہ تمہاری ہر مراد پوری کرے، اور باخدا اس وقت میں آپ ہی کو سوچ رہی تھی۔ عرشیہ نے مسکراہٹ روکتے اسے بتایا، جو اس کی بات پہلے تو ناسمجھی سے سن رہا تھا، لیکن جب سمجھ آئی تو وہ ہونٹوں پر مچلتی مسکراہٹ روک نہ سکا۔ اس کے کوئی جواب نہ دینے پر عرشیہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی کمرے سے نکلتی نیچے گارڈن کی طرف بڑھ گئی۔ سوچ لے بہت خوبصورت بھی ہوں میں، اگر آپ اور میں ایک ساتھ ہوں گے نا تو لوگ اٹھ اٹھ کر دیکھیں گے ہمیں۔ عرشیہ نے شوق لہجے میں اسے کنونس کرنا چاہا جو کچھ نہیں بول رہا تھا، جبکہ یارم اگر کچھ بولتا تو وہ لڑکی اس کی مسکراہٹ کو پہچان جاتی، اس لیے وہ خاموشی سے اس کی باتوں پر بے اختیار ہی مسکرا رہا تھا۔ اب مجھے بھی تو میرے جیسا ہی کوئی جھیلے گا نا، یہ خاص کام ہے، کوئی عام انسان نہیں کر سکتا۔ عرشیہ نے اپنی خاصیت بتانا بھی ضروری سمجھا تھا۔ اس کی باتوں پر یارم نے داد میں آئیبرو اٹھائی تھی، جبکہ اس کی باتوں میں مگن ہوتے وہ کب اپنا لیپ ٹاپ ایک طرف کر گیا تھا اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ مس رانا آپ سیدھا سیدھا مجھ سے فلرٹ کر رہی ہیں، یارم نے اسے بتانا ضروری سمجھا تھا۔ تو آپ کو لگتا ہے فلرٹ صرف لڑکے کر سکتے ہیں؟ عرشیہ نے ٹہلتے ہوئے پوچھا تو یارم نے اس لڑکی کی فضول باتوں پر سر ہلایا۔ بہت ہو گئی آپ کی فضول باتیں، اب آپ اصل بات پر آ جائیں، یارم نے گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے کہا تو عرشیہ نے روتی صورت بنائی۔ ابھی تو اس نے بہت تھوڑی سی بات کی تھی اسے، ابھی تو اس کا دل بھی نہیں بھرا تھا، اور یہ شخص اس نے سرد سانس خارج کی، لیکن پھر بھی اس کی آنکھیں چمکی۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں یہاں فون رکھتی ہوں اور وہاں آپ اپنا واٹس ایپ چیک کریں، ٹھیک ہے؟ عرشیہ نے رضامندی چاہی تو وہ گہری سانس بھرتا سرس بات میں ہلا گیا۔ اوکے مصرانہ، اللہ حافظ۔ یارم نے آخری کلمات کہتے فون رکھا تو وہ بھی مسکراہٹ دباتے فون رکھ گئی۔ یارم نے فون رکھتے موبائل چیک کیا، جہاں اس کے نمبر سے کچھ تصویریں بھیجی گئی تھی۔ اس نے کھولی تو یارم کی آنکھیں معمول سے بڑھ کر کھلی نہ صرف کھلی تھی بلکہ بال گہرے ہوئے اور جبڑے بھینچے۔ یہ تصویریں اس وقت کی تھی جب یارم عرشیہ کے گھر گیا تھا، جہاں وہ اس کے کندھے پر سر رکھے ہوئے تھی، اس کے گرد بازو کو پھیلائے ہوئے تھی، اور اس وقت کی تصویریں تھی جب یارم اسے بستر پر پھینکتے اس پر جھکا ہوا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ یارم نے بےہودگی پر غصے میں اگلے ہی لمحے عرشیہ کو کال ملائی، جو پہلے ہی باری میں اٹھائی نہیں گئی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ یارم نے بھی پہلے بیل پر اس کی کال نہیں اٹھائی تھی۔ یارم نے فون کاٹتے دوبارہ کال ملائی تو اس بار فون اٹھا لیا گیا تھا۔ یس، اس کی مسکراتی آواز فون سے آئی تو یارم کا مزید خون کھول اٹھا۔ تمہارا دماغ خراب ہے بے وقوف لڑکی، یہ کیا بےہودگی ہے؟ یارم نے غصے سے کہا تو عرشیہ نے فون کان سے دور کرتے آنکھیں بند کی۔ تم نے وہاں کیمرہ لگایا ہوا تھا، تمہیں شرم نہیں آئی؟ یارم نے غصے میں کہا تو عرشیہ نے ماتھے پر بل ڈالے۔ اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ آپ میرے ہونے والے شور؟ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، ایسا کچھ نہیں ہونے والا، کبھی نہیں ہونے والا۔ اپنے دماغ سے یہ خناس نکال باہر پھینکو اور مجھ سے مت الجھو۔ یارم نے سرد آواز میں غصے سے کہا تو وہ خاموش ہوئی۔ یہ پکچرز فوراً اپنے پاس سے ڈیلیٹ کرو عرشیہ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یارم نے اسے سختی سے وارن کیا۔ نہیں کروں گی ڈیلیٹ۔ اور کیا مطلب ہے آپ کا؟ ایسا نہیں ہونے والا۔ ایسا ہی ہوگا۔ میرے ہنسی مذاق کو ہرگز بھی یہ مت سمجھیے گا کہ میں اپنے ارادوں سے پیچھے ہٹوں گی۔ یارم صرف عرشیہ کا ہے، اگر آپ نے خود کو بھی مجھ سے دور کرنے کی کوشش کی تو میں سب برباد کر دوں گی۔ عرشیہ غصے سے گھر آئی تھی کہ یارم نے کوفہ سے آنکھیں بند کی تھی۔ اس لڑکی کا غصہ اور جنون یارم سلطان سے کم نہ تھا، اور یہ بات وہ خود بھی اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ دیکھو عرشیہ، یہ سب بےہودگی ہیں، ان سب کو فوراً ڈیلیٹ کرو۔ مجھے یہ سب ہرگز بھی پسند نہیں۔ اگر تمہیں لگتا ہے تم یہ سب کر کے میرے دل میں گھر کر سکتی ہو تو یہ ناممکن ہے، اس لیے یہ سب بند کرو۔ یارم نے اس بار اس کو قدر نرمی سے سمجھانا چاہا، جبکہ لہجہ ابھی بھی سخت تھا۔ تو پھر بتائیں مجھے کس طرح سے آپ کے دل میں گھر بنے گا؟ میں ہر وہ چیز کرنے کے لیے تیار ہوں جو آپ کو میرا کرے، صرف اور صرف میرا۔ عرشیہ نے بے صبری سے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا تو یارم نے بے ساختہ سر جھٹکا۔ وہ اس سے جتنا دور جا رہا تھا وہ اتنا قریب آ رہی تھی۔ وہ اسے کیسے سمجھاتا؟ یارم سلطان ٹوٹا ہوا شخص ہے، وہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں مصرانہ، بس بہت ہوا، یہ پکچرز فوراً ڈیلیٹ ہو جانی چاہیے۔ بہت وقت برباد کر لیا آپ نے میرا۔ یارم نے غصے سے کہا اور فون رکھا۔ بے وقوف لڑکی، یارم نے غصے سے کہتے موبائل صوفے پر پھینکا اور فریش ہونے کے لیے واش روم میں بند ہوا، جبکہ عرشیہ نے غصے سے فون کو دیوار پر کھینچ کر مارا تھا جو 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا۔ یارم سلطان، میں سب تباہ کر دوں گی، سب برباد کر دوں گی۔ عرشیہ کی آنکھ سے بے خبری میں ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا، اور جب اسے احساس ہوا تو اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا جو نام تھا، اور پھر عرشیہ رانا کو احساس ہوا تھا کہ وہ اس جنون میں کس حد تک آگے بڑھ گئی ہیں۔ صبح یارم نماز پڑھتا جمنگ ایریا کی طرف بڑھا تھا جو روز کا معمول تھا، بلیک ٹراؤزر اور بنا شرٹ کے، بلو ٹوتھ کان سے لگائے وہ ماحول میں تپش گھور رہا تھا۔ 1 گھنٹہ مزید وہاں لگاتے وہ
पुश अप्स कर रहा था जब यारम का फ़ोन रिंग हुआ। पसीने से तर जिस्म को तौलिए से पूछता इसने भीगे बाल माथे से ऊपर किए थे और ब्लूटूथ पर लगे बटन प्रेस किया था। सर, वो न्यूज़ देखी आपने? आयशा की खौफजदा आवाज़ सुनती यारम के माथे पर सिलवटें उभरी। कैसी न्यूज़? सर, आप खुद देख लें, हर चैनल की मेन हेडलाइन है। आयशा ने घबराते हुए कहा तो यारम ने गुस्से से फ़ोन कट किया और साइड से टी शर्ट उठाकर पहनते वो वहाँ से निकलते लिविंग एरिया में आया था। रिमोट से टीवी ऑन करते इसने न्यूज़ चैनल लगाया था और इसी लम्हे यारम सुल्तान गौरी को लगा कि चेहरे पर कालक मलना किसे कहते हैं। इसे पैरों के नीचे से ज़मीन सिरकती हुई महसूस हुई थी, आसमान सर पर गिरता हुआ महसूस हुआ था। गौरी इंडस्ट्री के मालिक यारम सुल्तान गौरी, जो एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत के मालिक हैं और बिजनेस वर्ल्ड के किंग माने जाते हैं, जो खुद को एक सिंगल यंग मैन और तहजीबी घराना का महजब इंसान कहते हैं, आज इनकी तहजीबी घराने की हकीकत सामने आई। मशहूर बिजनेसमैन असफंद राना की बेटी, जो खुद भी एक मशहूर मॉडल है, अर्शिया असफंद राना, जो आज तक खुद भी कभी किसी मर्द के साथ चर्चे में नहीं आई थी, आज आप इन्हें यारम सुल्तान के साथ इन तस्वीर और वीडियो में देख सकते हैं, जहां वो दोनों बहुत नाजेबा हरकतें करते सामने आए हैं। लोगों का कहना है कि यारम सुल्तान और अर्शिया राना के नाजायज़ ताल्लुकात हैं, जबकि एक इमेज से ये तस्वीर भी सामने आई है जहां अर्शिया राना सबके सामने यारम सुल्तान की बाहों में गिरी हुई नजर आ रही हैं और इन अवार्ड भी अपने हाथों से पेश कर रही हैं। वो सख्ती की हालत में अपनी जगह पर खड़ा सामने चलती न्यूज़ देख रहा था, जहां इसकी सालों से समेटी इज्जत का तमाशा लगाया जा रहा था। आज तक इसने अपने आप को हर चीज़ से बढ़कर रखा था। मर्द होकर इसने अपनी इज्जत पर हर्फ आने नहीं दिया था, अपनी ज़ात को किसी लड़की से नहीं जोड़ा था और आज नाजायज़ ताल्लुक का टैग इस तरह से इसकी ज़ात के साथ जोड़ा गया था जिससे इसकी सारी इज्जत मिलिया मेट हो गई थी। बार बार इसका फ़ोन रिंग हो रहा था, लेकिन इसकी नज़रें तो सामने चलती हेडलाइंस पर थी, जबकि कानों में न्यूज़ एंकर की ही आवाज़ गूंज रही थी। और देखते ही देखते इसकी नीली आंखें वहशतनाक हुई थी। रिमोट को टीवी पर इतने ज़ोर से मारा गया था कि इसकी स्क्रीन बंद हुई थी। जब सना बेगम और हानम भी कमरे से बाहर आए और यारम को इस कदर गुस्से में देखकर सना बेगम इसके पास भागी हुई आई थी। क्या हुआ यारम बेटा, इस कदर गुस्सा बेटा? सना बेगम इसका हाथ थामती अपनी तरफ कर गई थी, लेकिन यारम की नज़रें अभी तक इस बंद टीवी पर मौजूद थी। सना बेगम ने पलटकर टीवी को जो बंद था और फिर यारम को, जिसकी सांसें फूली हुई थी, जबकि हानम खामोशी से आंखें खोल हैरानी से खोले यारम को देख रही थी, जिसने मुट्ठियों को कस रखा था। यारम अगले ही लम्हे भारी कदम उठाता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था, जबकि सना बेगम पीछे से इसकी आवाज़ें देती रह गई, लेकिन इस वक्त वो इस कदर गुस्से में था कि इनकी एक आवाज़ पर भी ना रुका था। यारम, यारम बेटा, कुछ तो बताओ, मेरी बात तो सुनो। सना बेगम इसे पीछे से आवाज़ें देती रह गई। जो कपड़े बदलते गाड़ी की चाबी लेता, टेबल से मोबाइल उठाता, ऐसा गजबनाक तेवरों के साथ बाहर निकला था कि सना बेगम का दिल दहल गया था। इन्होंने इतने गुस्से में यारम को अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। थोड़ी ही देर में वो पूरी स्पीड के साथ अपनी कार को सुल्तान मैंशन से लेता बाहर निकला था। स्पीड इतनी तेज थी कि इसकी कार हवाओं से बातें कर रही थी, लेकिन इसके तासुरात इस कदर पथरीले सख्त थे कि पत्थर को मात दे गए थे। अर्शिया सुबह उठी थी जब इसका मोबाइल धड़ाधड़ बजने लगा, जिससे इसकी नींद खराब हुई। फ्रेश होते ही इसने अपना मोबाइल उठाया था। इस वक्त वो अपने पिंक कलर के स्लीपिंग गाउन में थी, जो इसकी पैरों तक आते से मुकम्मल ढांपा हुआ था। फोन उठाते इसकी नज़र जिस न्यूज़ पर पड़ी, इसे देखते अर्शिया की आंखें फटी की फटी रह गई। कल रात जो तस्वीरें इसने यारम सुल्तान को सेंड की थी, आज वो हर न्यूज़ चैनल का हिस्सा बनी हुई थी। देखो अर्शिया, ये सब बेहूदगी, इन सब को फौरन डिलीट करो, मुझे ये सब हरगिज़ भी पसंद नहीं। अगर तुम्हें लगता है तुम ये सब करके मेरे दिल में घर कर सकती हो तो ये नामुमकिन है, इसलिए ये सब बंद करो। वो साके से बैठी मोबाइल को देख रही थी, जबकि दोनों कानों में यारम की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अचानक इसका फ़ोन बजा। हेलो, इसने कांपती आवाज़ से कहा तो सामने से शैज़ मुस्कुराया। अर्शिया, यार ये सब क्या है? शैज़ ने फिक्रमंदी का मुजाहरा किया तो अर्शिया परेशानी से बेड पर बैठी। ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं। ये पिक्चर्स मुझे नहीं पता कैसे इन सब के पास पहुंची हैं। अर्शिया ने परेशानी से कहा तो वो मुस्कुराता अपने कमरे में रखी चेयर से टेक लगा गया। मतलब तुमने ये पिक्चर्स ली थी? अर्शिया, तुम्हारा क्या रिश्ता है यारम सुल्तान के साथ? शैज़ ने लहजे में हैरानी से मोए कहा तो अर्शिया गुस्से से खड़ी हुई। ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो बस। अर्शिया कहती कहती खामोश हो गई थी। वो अपनी हरकत का कोई जवाब पेश ना कर सकी। अर्शिया, तुम्हारे फ़ोन की पिक्चर्स न्यूज़ चैनल्स वालों को कैसे मिल सकती हैं? लेकिन शैज़ ने फिर हमदर्दी में इसे कहा तो वो परेशानी से कमरे में टहलने लगी। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता शैज़, ये सब क्या हुआ है? मैं खुद बहुत हैरान और परेशान हूँ। ये पिक्चर्स तो सिर्फ मेरे और यारम के पास थी, किसी तीसरे के पास नहीं। फिर इन लोगों के पास ये तस्वीरें कैसे पहुंच सकती हैं? अर्शिया ने बालों को चेहरे से पीछे करते कहा, कहीं ये यारम सुल्तान ने तो नहीं किया तुम्हारा नाम खराब करने के लिए? शैज़ ने कहा तो अर्शिया ने थमते पुरसोच नजरों से आईने में खुद को देखा। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, मुझे पूरा यकीन है, वो बहुत गैरतमंद इंसान है।
अर्शिया ने पूरे वसूख के साथ नफ़ी में सारी लाते हुए कहा तो शहज़ ने दाद में आईब्रो उठाई थी। तुम फिक्र मत करो, मैं पूरी कोशिश करता हूँ मीडिया से कांटेक्ट करने की, शहज़ ने कहा तो अर्शिया ने भी फ़ौरन हामी भरते फ़ोन रखा। इससे न जाने कितने लोगों की अब तक कॉल्स और मैसेजेस आने लगे थे, लेकिन वो इस वक्त सिर्फ ये सोच रही थी कि ये खबर यारम सुल्तान तक पहुंची होगी या नहीं। यकीनन ये खबर इससे पहुंची तो वो इसे बख्शेगा नहीं, और आज पहली बार अर्शिया को यारम सुल्तान के नाम से खौफ आया था। राना हाउस में आकर इसकी गाड़ी रुकी थी। दरवाजा खोलकर बाहर निकलते ही इसने झटके से दरवाजा बंद किया था और अंदर बढ़ा था जब गार्ड्स ने इसे रोका। कहाँ जा रहे हैं साहब, कौन है आप? इस गार्ड ने यारम के तासुरात देखते हुए जरा नरमी से कहा, दरवाजा खोलो। यारम की आवाज़ वहशतनाक महसूस हुई थी इस गार्ड को। नहीं साहब, हम इस तरह आपको नहीं जाने दे सकते, गार्ड ने डरते डरते कहा तो यारम ने इसके मुंह पर मुक्का मारा। दरवाजा खोल वरना जान से मार दूंगा, यारम ने घरा कर कहा तो फौरन दरवाजा खोल गया। यारम अंदर की तरफ बढ़ा तो एक मुलाजमा इसके करीब आकर रुकी। जी आपको किससे मिलना है? मुलाजमा ने मशकूक नजरों से देखते पूछा, जबकि इस हसीन मर्द को अपने सामने देख वो हैरान भी थी। अर्शिया राना कहाँ है? यारम ने ठहर ठहर कर पूछा। किसकी नज़र दाएं तरफ पड़ी जहां से अर्शिया अभी बाहर आई थी और हैरान नजरों से इसे देख रही थी। मुलाजमा ने पलटकर अर्शिया को देखा और वहां से रफू चक्कर हुई, जबकि अर्शिया अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी हैरान कुन नजरों से यारम को देख रही थी, जिसकी आंखें इस वक्त वहशतनाक थी। तासुरात इस कदर पथरीले थे कि अर्शिया ने थूक निकला जब वो भारी कदम उठाता इसके करीब पहुंचा था और इसे बाजू से थामता कमरे में ले जाता धाड़ के साथ दरवाजा बंद किया था कि अर्शिया का पूरा वजूद लरस गया था। अर्शिया के वजूद को दीवार से लगाते यारम ने इसके अगले गले पर हाथ रखते इसे सख्ती से दबाया था कि अर्शिया आंखें फाड़े मचल गई थी इसके हिसार में। वो इसका गला घूटने के दर पर था, जबकि अर्शिया इसके हाथों पर हाथ रखती इसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, जो इस कदर सख्ती से इसे थामा हुआ था जैसे आज इसके वजूद की हर हड्डी को रेजा रेजा कर देगा। यारम, छोड़ो मुझे, छोड़ो। अर्शिया की घुटी घुटी आवाज निकली थी, इसकी आंखों आंसुओं से भर गई थी, लेकिन इस शख्स में इस वक्त किसी वहशी मर्द की रूह आ गई थी, या फिर वो अपने काबू में नहीं था जो इस वक्त इसे जान से मारने के दर पर था। अर्शिया की सांसें बंद होने लगी थी, चेहरा भीग चुका था आंसुओं से, लेकिन यारम सुल्तान इस पर रहम नहीं खा रहा था। इसकी आंखें इस वक्त आग उगल रही थी। अर्शिया ने अपनी नम आंखें इसकी आंखों में गाड़ी थी और आंखों से ही इल्तिजा की थी कि एक बार इसकी बात सुन ले। यारम ने इसकी सांसें बंद होते देख इसे एक झटके में छोड़ते खुद से दूर किया था कि वो लड़खड़ाती यारम के कदमों में गिरी थी और बुरी तरह खांसने लगी थी कि इसका गला बिल्कुल सूख चुका था। सफेद गोरी रंगत बुरी तरह सुर्ख हो रही थी, लेकिन यारम को इसका पर बिल्कुल तरस ना आया। पास पड़ा लैंप उठाते पूरी कुव्वत के साथ यारम ने जमीन पर फेंका था कि अर्शिया की चीख निकली थी। वो अपने आंसुओं से तारा आंखें फाड़े यारम को देख रही थी, जिसकी नीली आंखों में वहशत छाई हुई थी। इससे पहले मर्द का इतना खौफनाक रूप अर्शिया ने कभी ना देखा था। वो इस वक्त बिल्कुल आपे से बाहर था। इसे यारम से शदीद खौफ महसूस हुआ था कि अर्शिया का वजूद ठंडा पड़ा था, जबकि यारम के दिमाग में अर्शिया के कल के अल्फाज घूम रहे थे, वो सब बर्बाद कर देगी, सब तबाह कर देगी अगर वो इसे ना मिला तो ये सब कुछ अर्शिया ने जानबूझ कर किया था, इसने बर्बाद करने के लिए, इसे तबाह करने के लिए। वो अच्छी तरह से जानती थी कि यारम सुल्तान गौरी की अपनी इज्जत इसका सब कुछ है और इसने इसी पर वार किया था सिर्फ अपनी जनूनियत के खातिर। यारम ने आंखों में कैर भरते इसकी तरफ देखा था और एक झटके से इसे जमीन से उठाया था और इसके दोनों गालों को अपने एक हाथ में बेदर्दी से दबोचा था। मैं जानता था तुम बोल्ड हो, बेहुदा ड्रेसिंग करती हो, बेहुदा बातें करती हो, लेकिन फिर भी मेरी सोच तुम्हारी लिए इस हद तक नहीं गिरी थी अर्शिया राना। अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि मैं तुम्हें एक अच्छी लड़की समझने लगा था कि हो सकता है तुम वैसी ना हो जैसी नजर आती हो, लेकिन नहीं, तुम वैसी ही लड़की हो जैसा कि मैंने तुम्हें पहली नज़र में पहचाना था। आज मैं तुम्हें अपनी नज़रों में गिरा हुआ महसूस कर रहा हूँ। तुम जैसी घटिया लड़की मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी, जो सिर्फ मेरे इनकार पर इतना नीचे गिर गई, अपनी इज्जत का भी नहीं सोचा। बोलो, इतना कैसे गिर सकती हो तुम? यारम धाड़ा था कि अर्शिया पूरी वजूद समेत कांपी थी। तुम्हें पता है बाहर लोग किस किस तरह के अल्फाजों से पुकार रहे हैं, हमें नाजायज़ कह रहे हैं, हमारे रिश्ते को जो है ही नहीं अर्शिया राना। यारम इसके मुंह पर शेर की माने धाड़ा था, जिसके होंठ भी रोने से और उसके खौफ से कपा गए थे, लेकिन फिर भी वो खुद को छुड़वाने की पूरी कोशिश कर रही थी। तुम जानती हो लोग तुम्हें क्या कह रहे हैं, मिस्ट्रेस? जानती हो ना इस लफ्ज़ की क्या औकात है? लोग तुम्हें मेरी मिस्ट्रेस कह रहे हैं। कैरशिया राना यारम सुल्तान की मिस्ट्रेस हैं। यारम ने आंखें फाड़ी से वहशतनाक नजरों से देखते कहा। इसके लफ्ज़ों पर अर्शिया साके सी होती से देखी गई, जबकि सर खुद ब खुद नफी में हार रहा था। मैं तो मर्द था, लेकिन तुमने अपने बारे में भी नहीं सोचा, अपनी इज्जत के बारे में भी नहीं सोचा, इतना नीचे गिर गई तुम घटिया लड़की। यारम ने झटके से इसे दूर बिस्तर पर फेंका था और हकारत से इसके वजूद को देखता धाड़ा था कि अर्शिया औंधे मुंगरी साके सी रह गई थी। बल्कि मैं भी क्या कह रहा हूँ, तुम जैसी लड़कियों को कहाँ अपनी इज्जत की फिक्र होती है। तुम जैसी लड़कियों को तो कोई बाजार में बेच भी दे तो तुम्हारे वजूद को फर्क ना पड़े, लेकिन तुमने मेरी जात पर कीचड़ उछाला है यारम सुल्तान के, और ये दिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलने दूंगा। अर्शिया राना। यारम इस पर झुक
रुका। इसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ता हुआ धाड़ा था कि अर्शिया ने आंखें फाड़ी से देखा था। मैंने कहा था ना कि आग से मत खेलो वरना जला कर राख कर दूंगा, लेकिन तुम्हें ही शौक था इस आग से खेलने का। तुमने मेरी अना और मेरी इज्जत पर वार किया है। अब इतना जलाऊंगा कि सारी जिंदगी तड़पोगी, लेकिन बख्शूंगा नहीं। याराम ने गुस्सा कर कहते इसे दूर फेंका था और इसके वार्डरोब की तरफ बढ़ा था, जबकि वो इसके लफ्जों पर साकित सी पड़ी थी, जैसे यारम सुल्तान ने कुछ ही लम्हों में इसकी जान निकाल ली हो। इसकी अलमारी से तरीके का कुर्ता ट्राउजर निकालता पास पड़ी ब्लैक शाल को उठाया था कि इस लड़की के कपड़ों में एक कपड़ा दो पट्टों के साथ ना था। वो दरवाजा बंद करते इसके मुंह पर कपड़े मारे थे, जो इस वक्त पिंक कलर की स्लीपिंग गाउन में पड़ी थी। फौरन जाओ और ये कपड़े बदल कर आओ, वरना ये काम मैं खुद अंजाम दूंगा। यारम ने इसका बाजू घसीटते से खड़ा किया तो वो टूटी डाली की तरह लहराती इसके सीने से आ लगी थी। यारम बस एक बार मेरी बात सुनो। वो आंसू से भरी आंखें लिए इसे इल्तिजा करती बोली। जब यारम सुल्तान ने इसकी आंखों में देखते इसके गाउन की डोरियां एक झटके में खोली। अर्शिया ने फटी फटी आंखों से इसे देखा था और फौरन अपनी गाउन को पकड़ा था, जो रेशमी सा बाजुओं से फिसलने लगा था और इसके बरहाना बाजू झलके थे। मैंने कहा अभी इस वक्त जाओ और जाकर कपड़े बदलो, वरना मैं वो करूंगा कि तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकोगी। यारम ने वहशतनाक लहजे में कहा तो अर्शिया के जिस्म में सनसनी सी दौड़ी थी। कपड़े बिस्तर से उठाते वो वॉशरूम की तरफ बढ़ी थी और 5 मिनट में मुंह धोते बाहर निकली थी। जब यारम वहां टहलते खुद को काबू करने की कोशिश करने लगा, जो बेकार था। इसकी इज्जत मिलिया मेट हुई थी। लोग इसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे और अर्शिया के बारे में जिस तरह गलत बातें इसने पढ़ी थी वो इसका खून मजीद खुलाने के लिए काफ़ी थी। आज तक अपनी ज़िंदगी में वो इतना बेकाबू नहीं हुआ था जितना आज हुआ था। इसे लगा इसकी सारी तरबियत, सारी तमीज़, इसके माँ बाप का प्यार और इसके आने की मोहब्बत, सब कुछ एक झटके में इसे छीन लिया गया हो। इज़्ज़त मर्द की हो या औरत की, होती एक कीमती शय है, और मर्द भी ऐसा जिसने अपनी इज़्ज़त को अपने रोब दबदबे का लबादा उड़ाते इसे मजीद ऊंचाई पर सजाया था। अगर ऐसे मर्द की इज़्ज़त को ठेस पहुंचे तो वैसे ही बुलबुलाता है जैसे इस वक्त यारम सुल्तान गौरी बुलबुला रहा था। इसे ब्लैक कुर्ते और वाइट ट्राउजर में देख यारम ने ब्लैक शाल को इसके मुंह पर मारा था, जिसे हैरानी से अर्शिया ने देखा था। ठोको इसे खुद को। यारम की सर्द आवाज में छुपी वार्निंग देख अर्शिया ने शाल ओढ़ी थी और नासमझी से इसे देखा था। इसके जो सख्ती से इसकी कलाई को थामता इसे लेते बाहर की तरफ बढ़ा था, जब एक मुलाजमा ने हैरानी से देखा था और बी अम्मा को बुलाने कमरे की तरफ भागी थी। कार में एक तरफ इसे फेंकते यारम दूसरी तरफ आकर बैठा था। यारम एक बार मेरी बात सुन लो, मेरी गलती नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। अर्शिया ने अपने आंसू पूछते कहा कि यारम ने अपनी कार की स्पीड मजीद तेज की और फोन डैशबोर्ड से उठाता किसी को मिलाते कान से लगा गया। फार्म हाउस पहुंचो अभी और इस वक्त, और साथ में कहा खां को लेते आना। यारम ने जावियार की बात सुने बगैर ही इसे हुक्म दिया और फोन बंद कर दिए, जबकि इसकी बात पर अर्शिया आंखें फाड़े से देखा था। तो क्या यारम सुल्तान इसे अपने निकाह में लेने जा रहा है? क्या इसका ख्वाब पूरा होने जा रहा था? लेकिन इसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह इसका ख्वाब पूरा होगा। अर्शिया की आंख से 2 आंसू टूट कर गिरे थे, इसके हाथों में गिरे थे। जावियार सुबह उठा था और सबसे पहले जो खबर इसे मिली थी वो इसके लिए नाकाबिले यकीन थी। यारम ऐसा कभी नहीं कर सकता था। इसे यकीन था, फिर ये सब क्या था, इसे समझ में नहीं आ रहा था। वो बार बार यारम को कॉल्स कर रहा था जो रिसीव नहीं कर रहा था। जब अचानक इसे याद आया कि हानम भी वहीं मौजूद है, इसने लम्हे से पहले हानम को कॉल मिलाई। हानम जो यारम के जाने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान थी और अभी अभी सनम बेगम को तसल्ली देते हुए कमरे तक छोड़ कर आई थी। इसका फ़ोन रिंग हुआ। जावियार की कॉल्स वो कल से इग्नोर कर रही थी। इसे नहीं पता था वो इससे क्या बात करेगी, क्योंकि जो कल इसके साथ हुआ तो इतनी जल्दी ये सब कुछ कबूल नहीं कर पा रही थी, और जो जावियार ने किया था इसके लिए वो इसे इतनी जल्दी माफ़ नहीं कर सकती थी। लेकिन जो अल्फाज इससे कहे थे वो भी भुलाना नामुमकिन था। तो क्या वो इसे मोहब्बत करता था? इसकी आंखों में नमी और लफ्ज़ों में बेबसी इसकी समझ से बाहर थी। फ़ोन बज कर बंद हो चुका था, लेकिन हानम अपने ख्यालों में गुम थी। जब एक बार फिर फ़ोन रिंग हुआ, इसने कुछ लम्हे सोचते फ़ोन उठाते कान से लगाया। तुम दोनों बहन भाई का दिमाग ख़राब है? ऐसी मुश्किल में तुम लोग फ़ोन क्यों नहीं उठाते? जावियार कराती हुई आवाज़ आई थी कि हानम के कान के पर्दे भी हल गए थे। वो आंखें फाड़े कान से फ़ोन उठाते फ़ोन को देखने लगी। वो तो समझी थी वो अब भी कल वाले टून में इसे बात करेगा, लेकिन यहाँ तो फिर वो गब्बर सिंह वाले मूड में आ गया था। ये जल्लाद कभी नहीं सुधर सकता। हानम ने सोचते गुस्से से फ़ोन कान से लगाया। हम नॉर्मल इंसान हैं, हमारे दिमाग अपने ठिकानों पर ही होते हैं। ये आप जैसे लोगों के दिमाग हैं जो एक दिन अपनी जगह पर रहते हैं और दूसरे दिन फिर सैर को निकल जाते हैं। हानम ने इसी के अंदाज में जवाब दिया कि जावियार का दिमाग घूमा, ये लड़की कभी नॉर्मल नहीं हो सकती। तुम क्या कहना चाहती हो? मेरे पास दिमाग नहीं है? जावियार ने बिगड़ते हुए पूछा। हाँ, नहीं है आपके पास दिमाग। हर वक्त दूसरों का दिमाग ख़राब करके कहते हैं कि दिमाग ख़राब है। हानम ने गुस्से से सर झटकते हुए कहा।
तुम इस वक्त मुझसे दूर हो तो तुम्हारी ज़बान कुछ ज़्यादा ही जोर दिखा रही। तुम ज़रा ऑफिस पहुंचो, बताता हूँ मैं तुम्हें। ज़ावियार ने गुस्से में इसे धमकी दी तो वो गड़बड़ाई। यारम कहाँ है? ज़ावियार ने इसके चुप होते सवाल किया तो हानम भी हैरान हुई। यारम भाई तो थोड़ी देर पहले ही घर से निकले और बहुत गुस्से में थे। हानम ने परेशानी से बताया तो ज़ावियार के पास यारम की कॉल आने लगी। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, यारम की कॉल आ रही है, ज़ावियार ने कहते फ़ौरन फ़ोन कट किया, जबकि हानम बस हेलो हेलो ही करती रह गई। ज़ावियार ने यारम का फ़ोन उठाया तो आगे से यारम का हुक्म सुनते इसका दिमाग घुमा, जबकि वो एक लफ्ज़ भी बोलते इससे पहले ही फ़ोन कट गया था। निकाह हाँ तो क्या ये अर्शिया राना से निकाह करने वाला है? उफ खुदा, ये सब क्या हो रहा है? ज़ावियार परेशानी से बोलता फौरन घर से बाहर निकला था और निकाह खान को अरेंज करता फौरन से पहले फार्म हाउस की तरफ गाड़ी भी दौड़ाई थी। अब तो वहां जाकर ही पता चलेगा कि हुआ क्या है, जबकि न्यूज़ चैनल्स की फ़ोन कॉल से बेतहाशा आ रही थी कि वो अपना फ़ोन भी साइलेंट कर गया था। यारम ने फार्म हाउस पहुंचते गाड़ी रोकी थी, जबकि अर्शिया इसके लफ्ज़ों पर साकित सी होती बैठी थी। बिना आवाज़ के आंसू टप टप गिर रहे थे, लेकिन बराबर बैठे कोई शख्स को कोई परवाह नहीं थी। गाड़ी का दरवाज़ा धाड़ से बंद करता वो इसकी तरफ बढ़ा था, जिसे कोई खबर नहीं थी क्या हो रहा है। इसकी इज्जत भी तो बदनाम हुई थी। आज तक इसने इस इंडस्ट्री में रहते हुए कभी अपना नाम किसी गैर मर्द के साथ जुड़ने ना दिया था, क्योंकि आज तक वो किसी से फ्री ही नहीं हुई थी कि इसकी कोई भी काउंटर कंट्रोवर्सी बनती। लेकिन आज इसका नाम बदनाम हुआ था, और वो भी इस शख्स के साथ जिसके पीछे वो खुद भी जुनून की हद तक पागल थी। लेकिन ऐसे इसने कभी सोचा भी नहीं था कि अपनी इज्जत के साथ साथ वो इसे भी बर्बाद कर देगी। वो वीडियो ऐसी हरगिज़ भी नहीं थी कि कोई गैर इसे देखता, लेकिन आज वो पूरी दुनिया ने देख ली थी। इसके साथ साथ यारम सुल्तान की भी इज्जत को धचका लगा था, जो वो किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ये बात वो अच्छी तरह इसका भब्बर रूप देखकर समझ गई थी। काश वो कोई वीडियो ना बनाती, काश वो ये हरकत ना करती, तो आज ऐसा हरगिज़ ना होता। लेकिन अब वक्त की काया कौन पलट सकता है? कौन इसकी इज्जत वापस ला सकता था, जो इसने खुद बहुत मुश्किलों से संभाली हुई थी और आज रेजा रेजा हो गई थी। यारम ने इसका बाजू पकड़ते इसे झटके से बाहर निकाला तो वो होश में आई। इसके बाजू में अब बेतहाशा तकलीफ होने लगी थी यारम के जुल्म पर। लेकिन अगर आज इस नाजुक लड़की का बाजू टूट भी जाए तो इस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। फार्म हाउस के अंदर ले जाते यारम ने इसे सोफे पर फेंका था कि अर्शिया की चीख निकली थी, लेकिन लम्हे में ही खुद को संभालती वो खड़ी हुई थी। यारम, मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम गलत समझ रहे हो। मैं अपनी इज्जत को क्यों बर्बाद करूंगी? मैंने वो पिक्चर्स वो वीडियो किसी को नहीं भेजी, तुम्हारे अलावा, मेरी बात का यकीन करो। वो यारम के करीब जाती आंसुओं को रगड़ती से समझाती बोली थी, जो जेब से फोन निकालता उजलत में किसी को बुला रहा था। शट अप, जस्ट शट अप। तुम जैसी लड़की जो इस तरह के मंजर को इस मोबाइल में कैद कर सकती हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं। मुझे तुम पर टके का भरोसा नहीं है, समझी तुम? इसलिए जो मैं कर रहा हूँ मुझे खामोशी से करने दो, वरना अपनी इज्जत के जनाजे को उठाने से पहले मैं तुम्हारा जनाजा पढ़ दूंगा। यारम के वहशतनाक लहजे को महसूस करती अर्शिया 2 कदम पीछे हटी थी। यारम, मेरी बात का यकीन करो, मैं झूठ नहीं कह रही। तुम मेरा फ़ोन चेक कर लेना, मैं सच कह रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अर्शिया फिर एक दफ़ा कोशिश करते इसको यकीन दिलाने के लिए आगे बढ़ी थी। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे इन 2 गली सबूतों पर यकीन करूंगा? यारम सुल्तान तुम्हारी तरह बेवकूफ़ हरगिज़ नहीं है। तुम्हारा खून बहा कर भी अब मुझे अपनी इज्जत को बचाना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। यारम ने गुस्से में 2 कदम इसके करीब उठाते धाड़ते इसे वार्न किया तो वो डर कर मजीद पीछे हुई। कुछ ही देर में फार्म हाउस में गाड़ियां आकर रुकी थी। चेहरा ढको अपना। यारम ने सर्द आवाज में इसे हुक्म दिया तो वो नासमझी से इसे देखने लगी। तो यारम ने आगे बढ़ते इसके मुंह पर शाल खींची और इसे जबरदस्ती सोफे पर बिठाया और खुद आगे बढ़ा, जहां ज़ावियार और उनके कुछ करीबी दोस्त थे। ज़ावियार ने अलमीर को फ़ोन करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन इसका फ़ोन ही नहीं लग रहा था, इसलिए इसे दूसरों को लेकर आना पड़ा। जबकि सामने से असफंद राना भी आए थे, जिनका चेहरा झुका हुआ था। मुझे माफ़ कर दो यारम, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी ही ऐसा करेगी। असफंद राना यारम के आगे हाथ जोड़ते हुए बोला तो अर्शिया ने अपने बाप की आवाज़ सुनते झटके से शाल चेहरे से उतारी और इनकी तरफ देखा, जो हाथ जोड़े इस शख्स के सामने खड़े थे, जो सपाट तासुरात लिए खामोशी से इन्हें देख रहा था। जबकि इसकी हरकत पर यारम ने जबड़े भींचे। डैड, अपने बाप के मुंह से ये अल्फाज सुनते हुए बेयकीनी से खड़ी हुई थी। डैड, मैंने कुछ नहीं किया। मैं अर्शिया इनके हाथों को थामती हुई बोली थी कि असफाज साहब ने झटके से अपने हाथ ही से छुड़वाए। मेरी इतनी छूट का हरगिज ये मतलब नहीं था कि तुम मेरी और अपनी इज्जत को ऐसे उछालती फिरो। असफाज साहब बरहम होते गुस्से से बोले थे कि अर्शिया बेयकीनी से इन्हें देखने लगी। मुझे यारम ने सब बता दिया और तुम्हारे सारे करतूत दिखा दिए। तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी ही इज्जत को दाव पर लगाते हुए? तुम्हें पता है भाई, तुम्हें लोग कैसे कैसे लफ्ज़ों से और कैसे कैसे नामों से पुकार रहे हैं? असफा साहब ने अफसोस से कहा तो अर्शिया खामोश सी हो गई। इसकी ज़ुबान ने अब इसका साथ ना दिया था। जब अपना बाप ही इस पर यकीन नहीं कर रहा तो सामने खड़ा शख्स कैसे करता? क्या इसके बाप को पता ना था कि वो किस करैक्टर की मालिक थी? लेकिन फिर भी इन्होंने ऐसे अल्फाज अदा किए, अब इसके कोई लफ्ज़ काम ना आने वाले थे, इसे अच्छी तरह अंदाज़ा हुआ था। तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है यारम, इससे मेरी बेटी की इज्जत भी बच जाएगी। बहुत शुक्रिया बेटा, मैं ये एहसान कभी नहीं चुका सकूंगा। असफद साहब यारम के सामने हाथ जोड़े बोले तो अर्शिया साकित सी होती वापस अपनी जगह पर बैठती।
زاویار خاموشی سے کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ وقت ضائع ہو رہا ہے یارم، پریس کانفرنس والے سب کالز کر رہے ہیں، جو کرنا ہے جلدی کرنا پڑے گا، زاویار نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ تو یارم عرشیہ کے برابر میں بیٹھا۔ سب بیٹھے تو مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ عرشیہ رانا والد اسود رانا، آپ کا نکاح یارم سلطان والد سلطان غوری کے ساتھ 1 کروڑ سکہ رائج الوقت قرار پایا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے سوال کیا، جبکہ عرشیہ بت بنی اپنی جگہ پر بیٹھی تھی۔ کئی لمحے گزرے لیکن وہ کچھ نہ بولی۔ جب اس کی جھولی میں گرے ہاتھوں کو یارم نے اپنی مضبوط گرفت میں تھاما اور اتنی سختی سے تھاما کہ عرشیہ کو لگا اس کے نازک ہاتھوں کی ہڈیاں آج چٹک جائیں گی۔ قبول ہے۔ عرشیہ کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر یارم کے ہاتھ پر گرا تو اس نے اس کے ہاتھ پر گرفت ہلکی کری، مگر چھوڑا نہیں، بلکہ سپاٹ تاثرات لیے بیٹھا رہا۔ عرشیہ سے رضامندی لیتے مولوی صاحب نے یارم سے رضامندی لینا چاہیے۔ یارم سلطان والد سلطان غوری، آپ کا نکاح عرشیہ رانا والد اسود رانا کے ساتھ 1 کروڑ سکہ رائج الوقت قرار پایا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ یارم نے آنکھیں بند کی تھی۔ جب نظروں کے سامنے 5 سال پہلے کا منظر لہرایا تھا، وہ ہنسی، وہ کھلکھلاہٹ، وہ لفظ اور وہ دھوکہ، اور اسی لمحے یارم اپنی آنکھیں کھول گیا تھا۔ قبول ہے، سپاٹ تاثرات کے ساتھ کہا گیا تھا۔ شاید اس کی زندگی میں ایسی ہی عورت لکھی تھی جسے اپنی عزت سے کوئی غرض نہ تھا، ایسی ہی عورت لکھی تھی جو اپنے ہاتھوں سے اپنی عزت پر داغ لگاتی تھی۔ یارم سلطان کو شدید نفرت محسوس ہوئی تھی آج خود سے، وہ ہر جگہ بے بس تھا، ہر لمحے اس نے اپنی محبت، اپنی عزت، اپنی بھروسے کی قربانی دی تھی۔ عرشیہ رانا کے اس فیصلے کو اس نے بس سے بدتر نہ بنا دیا تو اس کا نام یارم سلطان غوری نہیں۔ نکاح ہوتے ہی اسود رانا صاحب کھڑے ہوئے تھے۔ مجھے یقین ہے بیٹا تم پر کہ تم سنبھال لو گے، اسود صاحب نے یارم کے سامنے شرمندگی سے کہا، تو یارم نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی خاموشی دیکھ زاویار آگے بڑھا اور اسود صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک کر دیں گے ہم، عرشیہ بھابھی کو گھر لے جائیں آپ۔ زاویار نے تسلی دیتے مشورہ دیا، کہیں نہیں جائے گی، یہ میری بیوی اور میرے ساتھ جائے گی، نکاح ہو چکا ہے، آپ کا رشتہ ختم اور میرا شروع۔ یارم نے سرد لہجے میں کہا کہ اسود صاحب نے شرمندگی سے یارم کو دیکھا اور پھر عرشیہ کو دیکھتے افسوس سے نفی میں سر ہلایا، جبکہ عرشیہ کا وجود وہاں ہو کر بھی نہ تھا۔ رانا صاحب خاموشی سے وہاں سے چلے گئے تھے، جبکہ اب وہاں صرف زاویار، یارم اور عرشیہ موجود تھے۔ کیا کرنا ہے اب؟ یہ معاملہ بری طرح سے پہلے سمیٹنا ہوگا ہمیں، زاویار نے یارم کو دیکھتے ہوئے کہا جو سپاٹ تاثرات لیے کھڑا تھا۔ پریس کانفرنس بلاؤ اور سب مینیج کرو، میں آتا ہوں۔ یارم نے سرد تاثرات لیے زاویار سے کہا تو وہ خاموشی سے سر اس بات میں ہلاتا ایک نظر عرشیہ کو دیکھتا اس کے قریب ہوا۔ کنٹرول رکھنا یار خود پر، زاویار نے آہستہ سے اس قریب آتے سے سمجھانے کے انداز میں کہا تو وہ کچھ نہ بولا۔ اس کے تاثرات دیکھ زاویار نے عرشیہ کو رحم طلب نظروں سے دیکھا اور واپسی کی طرف مڑ گیا۔ کئی لمحے خاموشی چھائی رہی۔ یہ وقت یارم کے لیے مشکل ترین تھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اب کسی رشتے میں بندھے گا، اور آج پھر قسمت نے کسی کو اس کی زندگی میں لا کھڑا کیا تھا، اور لڑکی بھی بالکل روحا خاور جیسی۔ یارم نے سوچتے سر جھٹکا اور اس کی کلائی کو تھاما کہ وہ کھڑی ہوئی، تو یارم نے جھٹکے سے اس کے وجود سے شال اتارتے دور پھینکی اور اس کی کلائی مروڑتے کمر سے لگایا کہ وہ ہوش میں آتی کراتی آنکھیں میچ گئی۔ ہوش میں آؤ مسٹر یارم سلطان، تم تو بہت خوش ہوں گی۔ مسز یارم سلطان، تم تو بہت خوش ہوں گی، جو تم نے چاہا وہی ہوا۔ پھر یہ صدمے کا ناٹک کیسا؟ یارم دبدبی آواز میں اس کے منہ پر پھنکارا تو آنکھیں پھاڑے سے دیکھے گئی۔ تم نے تو یہی چاہا تھا کہ تم مسز یارم سلطان کے رتبے پر فائز ہو جاؤ، تو آج یہ آنسو کس بات کے؟ یارم نے سختی سے اس کے ہاتھ کو مروڑتے اس کے آنسو کو بے دردی سے صاف کیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا یارم، چھوڑو مجھے، عرشیہ نے روتے ہوئے غصے سے کہا کہ ہاتھ کا درد اب اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ تم ہی تو سارے فساد کی جڑ ہو عرشیہ رانا، میری زندگی کا بدتر دن تھا وہ جس دن تم میری زندگی میں آئی تھی، لیکن اب نہیں۔ یارم سلطان نے تمہیں چھوٹ دی تھی، اس لیے تم اتنا آگے بڑھی، اب تم میرا وہ روپ دیکھو گی جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یارم نے اس کی کلائی پر گرفت کی تھی اور اسے گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے کر گیا تھا اور بستر پر پھینکا تھا۔ یارم بس بہت ہوا، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں تم سے کہہ رہی ہوں میں نے کچھ نہیں کیا، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ میرا قصور صرف اتنا ہے کہ میں نے وہ ویڈیو اور وہ تصویر بنائی، عرشیہ نے غصے سے کہا تو یارم بھرتے ہوئے اس کے قریب ہوا اور اس کے چہرے کو دبوچا۔ صرف اتنا ہی قصور ہے تمہارا؟ تمہاری ہمت کیسی ہوئی وہ نفرت انگیز منظر کیمرے میں قید کرنے کی؟ تم جیسی لڑکی جب یہ کر سکتی ہیں تو کچھ بھی کر سکتی ہیں، تم جیسی لڑکی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ یارم نے غصے میں اس کے منہ دبوچتے ہوئے کہا تو عرشیہ نے تکلیف سے آنکھیں میچی۔ تم جیسی لڑکی، یہ لفظ عرشیہ کے انا پر وار کر رہے تھے، مگر وہ خاموشی سے برداشت کر رہی تھی۔ کیسا لگ رہا ہے یارم سلطان کی ملکیت میں آ کر؟ اب صرف میری مرضی اور میرا حکم چلے گا، میری اجازت کے بغیر اگر اب پتہ بھی ہلا تو میں اس دنیا سے تمہارا پتہ خود صاف کروں گا۔ یارم نے اپنی سرخ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑتے وارن کیا۔ کیا ہوا؟ محبت کرتی ہو نا تو برداشت کرو، جس یارم سلطان سے تم نے محبت کی تھی نا، اس کی نرمی کو تم نے خود مارا ہے۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اصل یارم سلطان کون ہے۔ یارم نے اسے دھکا دیا تھا کہ وہ دور جا گری تھی اور وہ خود باہر کی طرف بڑھا تھا، جسے دیکھ عرشیہ کی آنکھیں پھٹی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی یارم کی طرف بھاگی تھی جو دروازہ بند کرتا باہر سے لاک لگا گیا تھا۔
یا یارم کھولو، یارم نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، دروازہ کھولو۔ وہ دروازہ بری طرح پیٹتے ہوئی چیخی تھی، لیکن یارم انسونی کرتا آستینوں کو موڑتے غصے میں وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ایمبولینس اس کے بے ہوش وجود کو اٹھاتی ہاسپٹل لے گئی جہاں اس کی ٹریٹمنٹ کیا گیا تھا۔ ماتھے پر پٹی بندھی تھی، ہونٹ بھی پھٹا تھا۔ تھوڑی دیر میں اسے ہوش آ گیا تو وہ آنکھیں موند گیا، پھر آنکھیں کھولتے اس نے چاروں طرف دیکھا تو ہاسپٹل کے بیڈ کو دیکھ کر اسے ہوش آیا۔ اٹھ کر بیٹھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، دماغ پر زور دیا تو آہستہ آہستہ سب یاد آنے لگا۔ عالمیر نے اپنے دکھتے سر کو ہاتھ لگائے اور اٹھ کھڑا ہوا۔ بنا کچھ کہے لڑکھڑاہٹ کے ساتھ وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ روڈ پر چلتے کانوں میں بس اسی کے الفاظ سنائی دے رہے تھے، گاڑیوں کا شور تو بے معنی تھا۔ 5 سال پہلے جب آپ نے ہمیں پوری دنیا کے سامنے رسوا کیا تھا، اس دن ہماری ماں نے ہمیں ایک نفسیاتی کے ساتھ بیاہ دیا تھا علمیر سکندر، اس گناہ کی سزا میں کہ ہم نے آپ جیسے انسان سے محبت کی تھی۔ علمیر چلتا گیا، جب دوسرا جملہ اس کے کانوں میں پڑا، ہمیں اپنے نکاح میں لیا، ہمیں دن بھر ڈنڈے سے، بیلٹ سے، ہر اس چیز سے جو اس کے ہاتھ میں لگتی تھی، اس چیز سے مارا کہ ہم بد کردار تھے۔ جس نے محبت جیسا گناہ کیا تھا وہ وہاں سے کیب لیتا اس میں بیٹھا تھا جب دوسرا جملہ گونجا۔ اس شخص نے ہم پر دن رات تشدد کیا ہے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس نے اس دن آپ کی اور آپ کے دوستوں کی باتیں سن لی تھی یونیورسٹی کے پارکنگ میں، جہاں آپ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ہماری عزت اور ہماری محبت کی دھچیاں اڑا رہے تھے۔ گاڑی اس کے فلیٹ کے پاس سے ہی آ کر رکی تھی جہاں سے وہ لے جایا گیا تھا جب پھر اس کا جملہ کانوں میں گونجا، ہم اس کے بچے کی ماں بننے والے تھے، لیکن اس نے اپنا تشدد روکا نہیں، ہر طرح سے ظلم کیا ہم پر جس طرح سے وہ کر سکتا تھا، ہر اس طرح سے ہماری کھال کو ادھیڑا جس طرح وہ ادھیڑ سکتا تھا، اور کوئی نہیں تھا ہمارے پاس، ہماری ماں تک نے ہمیں چھوڑ دیا، ہمارا کوئی نہیں تھا علمیر سکندر کہ ہمیں اس ظالم درندے سے بچاتا، کوئی نہیں تھا۔ اپنے فلیٹ میں قدم رکھا لیکن وہ لڑکھڑا کر دروازے کو تھام گیا جب وہ ایک اور جملہ گونجا، یہی نہیں، اس نے رات رات بھر ہمیں اپنی قربت کی مار مارا، مرد کا ایک وحشی روپ ہم نے دیکھا ہے علمیر سکندر، اور اس ہر رات میں ہم نے اس کی قربت میں جلتے اس سے اتنی نفرت نہیں کی جتنی نفرت آپ سے کی تھی۔ اس کے لہجے، اس کی آنکھوں میں اپنے لیے اس قدر شدید نفرت محسوس کی علمیر کے اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ گرا۔ علمیر سکندر زمین پر گرا تھا اور اس طرح اس کا غرور بھی آج زمین پر ٹوٹ کر بکھرا تھا، اور پھر ایک رات وہ شخص جو کہنے کو ہمارا شوہر تھا، ہماری بدکرداری کی آگ میں جلتا، ہم پر مٹی کا تیل چھڑکتا، ہمیں آگ لگانے لگا تھا۔ جب زرمان خان نے ہمیں اس درندے سے بچایا، ہمیں زرمان خان جیسے غیر انسان نے آ کر بچایا تھا علمیر سکندر، جس آگ میں آپ نے ہمیں پھینکا تھا، اس آگ سے ہمیں زرمان خان نے باہر نکالا تھا۔ اور یہ جملہ یاد کرتا اس کا دل کس کرب سے گزرا تھا، یہ علمیر کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس کی ضمیر نے، اس کی روح نے چیخ چیخ کر کہا تھا کہ تم نے گناہ کر دیا، تم نے ایک لڑکی کو اپنے کھیل کے چکر میں برباد کر دیا۔ ایک لڑکی کی عزت کتنی نازک اور قیمتی ہوتی ہے، اس کا اندازہ آج ایک لڑکی کو توڑ کر ہوا تھا اسے۔ حالہ یوسف کا درد علمیر سکندر نے شدت سے محسوس کیا تھا آج، لیکن ایسے پچھتاوے کا اب کوئی فائدہ نہیں تھا، اس نے برباد کر دیا تھا، سب اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا تھا، اور آج اسے برباد کر کے علمیر سکندر اتنا تڑپ رہا تھا کہ اسے لگ رہا تھا اب سانسیں بند ہو جائیں گی۔ وہ کیا اتنا گرا ہوا شخص تھا، آج واقعی سے اپنی ذات سے شدید نفرت ہوئی تھی۔ یارم اور زاویار غوری انڈسٹری پہنچے تھے جہاں میڈیا کئی تعداد میں موجود تھے۔ وہ بامشکل اندر بڑھتے پریس کانفرنس روم میں گئے تھے جہاں کافی لوگ موجود تھے۔ وہ دونوں آ کر بیٹھے تو کئی تعداد میں بیٹھی میڈیا نے یارم کو مشکوک نگاہوں سے دیکھا، جو وہ بخوبی سمجھا تھا۔ مسٹر یارم سلطان، آپ کا کہنا ہے کہ آپ ایک مہذب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہی آج آپ اتنی اونچائیوں پر ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ آج تک کسی سکینڈل میں نہیں آئے تھے، لیکن آج آپ مشہور ماڈل عرشیہ رانا کے ساتھ ہر جگہ چرچوں میں ہیں۔ آپ کے بیڈ روم کی ویڈیوز سامنے آئی ہیں جہاں آپ اور عرشیہ رانا نازیبا حرکتیں کرتے نظر آئے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ایک لڑکی نے اٹھتے یارم کے سامنے کھڑے ہوتے سوال کیا تھا، جبکہ اس کی نظروں میں یارم کے لیے حقارت تھی کہ ایسے مرد جو نیک بنتے ہیں اندر سے ہوس زدہ ہوتے ہیں۔ یارم نے اس کے سوال پر شعلہ بار نگاہوں سے اس لڑکی کو دیکھا تھا جو اس سے نگاہوں سے ہی برا ٹھہرا گئی تھی۔ سب سے پہلی بات، جس نے بھی میرے کریکٹر پر سوال اٹھائے ہیں، آپ سب ان سب میڈیا رپورٹرز اور چینلز پر کچھ ہی دیر میں میرا لیگل نوٹس پہنچ جائے گا۔ بنا جانچ پرکھ کر آپ سب نے میرا کریکٹر کو نشانہ بنایا، اور اسی بنیاد پر آپ سب کو بھاری جرمانہ ادا کرنا ہوگا، جبکہ ویڈیو نشر کرنے والوں کو صرف جرمانہ ہی نہیں بلکہ سزا بھی ہوگی، اور آپ کے چینلز کو مجھ سے معافی مانگنی ہوگی سب کے سامنے۔ میری اور میری وائف کے کریکٹر کو جس طرح سے آپ لوگوں نے نشر کیا ہے، اس کا خمیازہ آپ سب بھگتیں گے، جس کی زبان پر یہ سوال آئے۔ یارم نے سپاٹ تاثرات کے ساتھ کہا تھا کہ اس کی بات سنتے اس رپورٹر کا ہاتھ کانپا تھا، جبکہ وہاں بیٹھے کئی لوگوں کی زبانوں پر تالے لگے تھے۔ 2 لمحے کا سناٹا تھا اور پھر سب کی آپس میں چاما گوئیاں شروع ہو چکی تھی۔ تو کیا عرشیہ رانا یارم سلطان کی بیوی تھی؟ سامنے کھڑی لڑکی کے چہرے پر کوئی تاثر ڈھونڈنے سے نہ ملا تھا، وہ خاموش رہ گئی تھی کہ پھر ایک مرد نے کھڑا ہوا، تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عرشیہ رانا آپ کی وائف ہیں؟
جی ہاں، عرشیہ رانا یارم سلطان کی لیگل طور پر وائف ہے۔ نکاح نامے کی تصویر آپ پیچھے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایک میاں بیوی کی پرائیویٹ پکچرز اور ویڈیوز لیک کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے، جس کی بنا پر اس شخص سمیت جس نے یہ ویڈیو لیک کی ہیں، آپ سب پر بھی قانونی طور پر نوٹس لیا جائے گا۔ زاویار نے سب پر ایک نظر دوڑائی تھی، جو اس کا جواب سنتے خاموش ہو گئے تھے۔ ہر طرف سے سناٹا چھا گیا تھا، سب میں خوف سا پھیلا تھا اس بات پر۔ لیکن اگر مسٹر یارم سلطان غوری نے شادی کی ہے تو انہوں نے کسی کو خبر کیوں نہ ہونے دی؟ وہ تو اتنے بڑے آدمی ہیں، ایسے چھپ کر شادی کرنے کی کیا وجہ ہے؟ وہ مرد خود پر قابو پاتا پھر ایک سوال اٹھا گیا، تو میں جس طرح بھی شادی کروں، چھپ کر یا سب کو دکھا کر، یہ میری زندگی اور میرا فیصلہ ہے۔ اس بات کا جواب دے میں آپ لوگوں کو ہرگز بھی نہیں ہوں۔ یارم نے سرد لہجے میں کہا تھا کہ سب خاموش ہو گئے تھے۔ کسی کے پاس اب کوئی لفظ نہ تھا کہنے کو، جبکہ اس وقت سب کو اپنی اپنی پڑی تھی، کوئی نہیں تھا جو دوسرا سوال اٹھا سکے۔ یارم نے مائک بند کروائے تھے اور اٹھ کھڑا ہوا تھا، وہ دونوں باہر نکلے تھے۔ یارم اور زاویار کے فون اٹھتے ہی بجنے لگے تھے، ایک کے بعد ایک کالز آ رہی تھی۔ سب چینلز والے معافی کی طلبگار تھے، لیکن وہ دونوں کروفر سے چال چلتے باہر نکل گئے تھے۔ یارم سیدھا آفس میں آیا تھا اور پیچھے زاویار بھی داخل ہوا تھا۔ یار پریشان نہیں ہو، سب ہینڈل کر دیا ہے، زاویار نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا، تو یارم نے اپنا ماتھا مسلا۔ سب ٹھیک نہیں ہوا زاویار، اس لڑکی کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا، اس نے میری زندگی میں قدم رکھنے کے لیے اپنی عزت تک کو گنوا دیا آج، یارم نے افسوس سے کہا۔ تو زاویار نے پرسوچ لہجے میں یارم کو دیکھا، تمہیں یقین ہے کہ یہ عرشیہ بھابی نے ہی کیا ہے؟ زاویار نے کہا۔ تو یارم نے کل رات کی اپنی اور عرشیہ کی باتیں سنتے آنکھیں میچتے اس بات میں سر ہلایا، اسی نے کیا ہے، یہ سب مجھے پورا یقین ہے، وہ اپنی ضد کے پیچھے ہر حد تک جا سکتی ہیں۔ یارم نے عرشیہ کی باتوں کو یاد کرتے کہا، یار لیکن یہ سب ایک لڑکی کیسے ڈال سکتی ہے؟ میرا مطلب ہے کہ اس کی عزت تھی، اس کا نام تھا، وہ سب کیسے قربان کر سکتی ہیں؟ زاویار کو یقین نہیں آ رہا تھا، پتہ نہیں کیوں، حالانکہ اس نے خود عورت کے بہت سے روپ دیکھے تھے، لیکن پھر بھی عرشیہ کی حرکت پر اسے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ سب کر سکتی ہیں زاویار، ایسی لڑکیوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی جو اپنا آپ پوری دنیا کے سامنے نشر کرتی پھرتی ہیں، اور وہ اپنے منہ سے خود قبول کرتی تھی کہ وہ ہر حد سے گزر جائے گی اگر میں نے اس کی نام مانی تو۔ یارم نے جبڑے بھیجتے ہوئے اس کے لفظوں کو یاد کرتے کہا تھا۔ اس کی باتوں پر زاویار نے خاموشی سے سر اس بات میں ہلایا تھا، لیکن وہ ابھی بھی یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں پھر بھی پتہ کروانا چاہیے، زاویار نے مشورہ دیا۔ تو یارم نے پلٹتی سے قہر بار نظروں سے دیکھا، تمہیں لگتا ہے میں نے پتہ نہیں کروایا؟ سارے چینلز کے آنر نے ایک ہی بات کہی ہے کہ یہ ویڈیو اور پکچرز انہیں کسی انجانے نمبر سے آئی تھی، اور ایک لڑکی نے انہیں کال کر کے کہا تھا کہ یہ ساری پکچرز ہر جگہ نشر کرنی ہے، اور اس سب کے لیے انہیں عرشیہ رانا نے کہا ہے۔ یارم نے اسے غصے سے سب بتایا۔ تو زاویار حیرانی سے سننے لگا، کیا واقعی عرشیہ رانا نے کیا تھا یہ؟ ایک لڑکی اپنے جنون میں بہتی اس حد تک آگے چلی گئی تھی، یہ واقعی حیران کن بات تھی۔ حالہ اور زرمان اندر پہنچے تو دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ نور ساکت سے اپنی فلیٹ میں چلی گئی تھی، اس نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا تھا زرمان کو، جو خاموشی سے کھڑا اس کی پشت کو تک رہا تھا۔ ہمارے رب نے ہمیں مضبوط کیا ہے، اور ہمارے رب کے بعد اس واحد شخص نے جسے ہمارے رب نے ہمارے لیے بھیجا ہے، زرمان خان۔ اس شخص نے ہمیں سکھایا کہ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا، اس کے مرد کے علاوہ اس دنیا میں کوئی ایسا مرد نہیں جس پر حالہ یوسف اب بھروسہ کرے۔ وہ شخص میری نظر میں عظیم ترین انسان ہے، آپ جیسا شخص زرمان خان کی دھول بھی نہیں ہو سکتا۔ امیر سکندر وہ شخص مثال ہے کہ دنیا میں صرف آپ جیسے مرد نہیں ہیں، وہ واحد مرد تھے جس دیکھ ہمیں یقین ہوا کہ یہ مرد آپ کے اور ساتھ جیسے لوگوں سے نہیں، کہ یہ دنیا آپ کے اور ساتھ جیسے لوگوں سے نہیں بھری پڑی، بلکہ زرمان خان جیسے لوگ بھی ہیں یہاں، جو انسانی روح میں فرشتے بنتے ہیں۔ ہم جیسے بے آسرا لوگوں کے لیے ہمارے رب نے بھیجا ہے انہیں۔ زرمان نے اس کی پشت کو دیکھتے ان لفظوں کو یاد کیا تھا اور خاموشی سے پلٹ گیا تھا۔ وہ لڑکی سے قریب تھی یا دور تھی، اس بات کا فیصلہ زرمان خان نہیں کر سکا تھا۔ آج زرمان خان نے خود سے وعدہ کیا تھا، سامنے کھڑی لڑکی اس کا عشق تھی، اور اس عشق کے لیے اسے اپنا آپ بھی قربان کرنا پڑا تو وہ کرے گا۔ زاویار آفس سے باہر نکلا تھا جب اسے ہانم سامنے بیٹھی نظر آئی تھی۔ آفس میں موجود کسی شخص نے کوئی الفاظ نہ کہا تھا، شاید سب یارم کے نیچر کو جانتے تھے، اور سب کے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی، اس لیے خاموش تھے، اور یارم کے نکاح کی بات سے اب کسی کے دماغ میں کوئی شک نہ رہا تھا۔ ہانم بھی جب یہاں آئی تھی تو اسے بہت بڑا دھچکا لگا تھا یہ سب سن کر، لیکن اس کے فوراً بعد ہی یارم کے نکاح کی بات سنتے اسے اس سے بڑا دھچکا لگا تھا کہ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ وہ ابھی صدمے کی حالت میں ہی بیٹھی تھی جب اس نے اسے سامنے زاویار کھڑا دیکھا جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ہانم نے گڑبڑا کر نظریں جھکائی تھی۔ ایک کپ کافی لے کر آئیں میرے روم میں۔ زاویار نے اس کے قریب باتیں کہا تو وہ تھوک نکلتے خاموشی سے اس کی پشت کو دیکھنے لگی جو اپنے کیبن کی طرف چلا گیا تھا۔ زاویار کیبن میں بیٹھا کب سے اس کا انتظار کر رہا تھا جو ابھی تک نہیں آئی تھی۔ اب اسے غصہ آنے لگا تھا، یہ لڑکی سے اتنا اگنور کر رہی تھی، وہ کب سے برداشت کر رہا تھا، لیکن اب مزید نہیں۔ ہانم اس کے کیبن میں آئی تو زاویار نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا جو لائٹ پنک کلر کی شرٹ اور وائٹ ٹراؤزر اور دوپٹے میں خوبصورت سا پھول لگ رہی تھی۔
وہ خاموشی سے اندر آتے اس کی ٹیبل پر کافی کا کپ رکھ گئی تو وہ لیپ ٹاپ بند کرتے اس کی طرف متوجہ ہوا، جس نے نظر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ پلٹنے ہی لگی تھی کہ زاویار کی آواز پر رکی۔ رکو، مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ زاویار اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا بولا اور قدم اٹھاتے اس کے قریب آیا۔ کیا تم ابھی بھی مجھ سے ناراض ہو؟ زاویار نے نرمی سے کہا تو حانم نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میرا اور آپ کا ایسا کوئی تعلق نہیں کہ میں آپ سے ناراض ہوں، آپ مجھے منائیں، اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو زاویار نے خاموشی سے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ تعلق بن جائے گا لیکن شروعات تو معافی سے ہی ہوگی نا۔ اس کے قدموں پر نظر رکھتے حانم نے ایک قدم پیچھے بڑھایا، جبکہ اس کی بات سنتے حانم کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ کیسا تعلق؟ حانم نے اب اس کی طرف نظر نہیں اٹھائی تھی۔ یہ دل کو کیا ہو رہا تھا اسے سمجھ نہ آیا تھا، وہ دھڑک دھڑک کر پاگل ہو رہا تھا۔ زاویار نے مبہوت ہوتے اس کی گلابی رنگت کو دیکھا جہاں گلال بکھرتا جا رہا تھا۔ زاویار نے اپنی مسکراہٹ کو روکا تھا۔ وہی تعلق جس کے بعد تم سے ناراض ہونے کا حق مل جائے اور مجھے تمہیں منانے کا۔ زاویار نے سر جھکاتے اسے کان کے قریب جاتے کہا تھا کہ وہ گھبرا کر دور ہوتی دل کے مقام پر ہاتھ رکھ گئی اور آنکھیں پھاڑی سے دیکھنے لگی۔ زاویار کے یہ بدلے بدلے انداز اس کی سمجھ سے باہر تھے، جبکہ اپنے سے 4 قدم دور کھڑی لڑکی کی غیر ہوتی حالت دیکھ زاویار نے بہت مشکل سے اپنا کہکہ روکا تھا۔ اس کی دھڑکنوں کی آواز زاویار کو یہاں تک آ رہی تھی، جسے سنتے وہ مسرور سا ہوا تھا، یعنی وہ اکیلا نہیں تھا جو اس عجیب سی کشمکش میں مبتلا تھا، وہ بھی تھی جس کی دھڑکنیں زاویار کے لفظوں پر رقص کر رہی تھی۔ تم نے بتایا نہیں، تم نے مجھے معاف کر دیا؟ زاویار نے سنجیدہ لہجے میں کہا، پھر اس کی طرف قدم بڑھائے تھے تو وہ گھبراتی پیچھے صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھی تھی۔ زاویار کے ہونٹوں پر مسکراہٹ جھلک کر دکھا گئی تھی۔ وہ اس پر جھکتا اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھ گیا تھا تو وہ گھبرا کر پیچھے ٹیک لگا کر اس کی آنکھوں میں گھبرا کر دیکھنے لگی۔ جواب نہیں دیا تم نے؟ زاویار نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تو وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ کیا نہیں؟ کیا نہیں؟ زاویار نے اس کی نقل کرتے نفی میں سر ہلایا تو وہ مزید گھبرائی۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ میں نے معاف کر دیا آپ کو، حانم نے گھونٹ بھرتے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ٹھیک ہے، ریلیکس، فی الحال مجھے صرف معافی ہی چاہیے تھی، زاویار نے مسکرا کر کہا تو وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ بے چینی تھی بہت، لیکن اب سکون ہے، اس بے چینی کو بہت جلد مکمل طور پر ختم کروں گا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، جو خود بھی اس کی آنکھوں میں حیرانی سے دیکھ رہی تھی، جبکہ زاویار سکندر کے چہرے کی چمک حانم افندی کو کسی بہت بڑے دھماکہ کی پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ وہ پیچھے ہوا اور پھر دور ہوا، جبکہ حانم کی نظریں اسی پر تھی، جو مسکرا نہیں رہا تھا، لیکن ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ وہ مسکرا رہا تھا۔ اب تم جا سکتی ہو، اور یہ جو ہر کسی کے سامنے مسکراتی رہتی ہو، اسے بند کر دو، زاویار نے اسے بہت نرمی مگر سنجیدہ لہجے میں کہا تھا، جبکہ وہ حیرانی سے صوفے پر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ دل نہیں کر رہا جانے کو؟ زاویار نے لب دباتے سر ذرا دائیں طرف جھکاتے اسے دیکھتے کہا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور آفس سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ زاویار سکندر کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ تھی جیسے اگر کوئی دیکھ لیتا تو حیرت سے بے ہوش ہو جاتا۔ حانم نے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا تھا جو بری طرح سے دھڑک رہا تھا جیسے باہر نکل آئے گا۔ سانسیں اتنی تیز تھی کہ گویا پہاڑ چڑھ کر آئی ہو۔ یہ سر کو کیا ہو گیا؟ ایسے کیوں بیہیو کر رہے ہیں؟ اتنا ڈر تو کبھی ان کے غصے سے نہیں لگا جتنا ان کے اس بدلے انداز سے لگ رہا ہے۔ حانم نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے بڑبڑاتے ہوئے کہا تو کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے تھپ تھپایا تو وہ گھبرا کر پلٹی جہاں وارث کھڑا تھا۔ حانم کیا ہوا؟ آپ اتنا ڈری ہوئی کیوں ہیں؟ وارث نے اسے حیرانی سے دیکھتے ہوئے کہا تو حانم نے ادھر ادھر دیکھتے خود پر قابو پانا چاہا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، بمشکل مسکراتی ہوئی بولی۔ تو آپ کے ماتھے پر یہ پسینے کیوں چمک رہے ہیں؟ وارث نے ایک انگلی اس کے ماتھے پر مارتے پسینہ اسے دکھایا تو حانم لڑکھڑا کر پیچھے ہوئی، جس پر وارث مسکرایا۔ حانم کا ایسے اس کا بے تکلفی سے اسے ٹچ کرنا پسند نہیں آیا تھا۔ حانم نے ٹیشو باکس سے ٹیشو لیتے ماتھے سے پسینہ صاف کیا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ گرمی ہے ذرا اس لیے۔ حانم نے اگنور کرتے فائل کی طرف بڑھی۔ آپ نے لنچ نہیں کیا؟ یہ بریک ہے، وارث نے اسے مزید بات کرتے کہا تو حانم نے نفی میں سر ہلایا۔ جی نہیں، میں لنچ کر چکی ہوں، بہت شکریہ، حانم نے بامشکل مسکرا کر کہا تو وارث نے سرس بات میں ہلایا، جبکہ سامنے بیٹھے زاویار جس کی نظر ہما وقت کیبن سے باہر اسی پر ہی رہتی تھی، اسے فوارے سے فری ہوتے دیکھ وہ ماتھے پر بل ڈال گیا۔ وارث کے اسے چھونا اور آگے سے حانم کو مسکرانا اسے جلتے شعلوں پر گرا گیا تھا۔ جب اس کی مسکراہٹ پر وہ اپنے دل پر قابو نہیں رکھ پاتا تھا تو کسی دوسرے پر وہ کس طرح اثر انداز ہوتی ہوگی۔ یہ سوچتے زاویار نے پیپر بیٹ کو مٹھی میں دبوچا جیسے اس کی ہاتھوں میں وارث کی گردن ہو اور وہ اسے دبوچ رہا ہو۔ زاویار نے اسی لمحے ریسیور اٹھاتے عائشہ کو بلایا تھا۔ مسٹر وارث کو میرے کیبن بھیجیں، زاویار نے سرد انداز میں کہا کہ عائشہ فوراً وارث کو انفارم کر گئی تھی۔ جی سر، آپ نے بلایا مجھے؟ وارث نے آتے ہی کہا تو زاویار نے شعلہ بار نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مسٹر وارث، یہ لیٹر آپ کے لیے۔ وارث نے خاموشی سے وہ لیٹر اٹھا کر پڑھا اور پھر حیرانی سے زاویار کو دیکھنے لگا جو مغرورانہ انداز میں اپنے چیئر سے ٹیک لگاتا اسی کے تاثرات پڑھ رہا تھا۔ سر یہ کیا ہے؟ میرا ٹرانسفر لاہور والی برانچ میں کیوں کر رہے ہیں؟ میرے لیے مشکل ہو جائے گی سر،
وارث نے پریشانی سے کہا تو زاویار سیدھا ہوا اور لیپ ٹاپ آن کیا۔ آپ کا ٹرانسفر ہو چکا ہے، لیکن اگر آپ کو کوئی شکایت ہو تو اٹس اوکے، ہم آپ کی جگہ کسی اور کو اس جاب کے لیے رکھ لیں گے۔ زاویار نے ایک نظر اسے دیکھتے لیپ ٹاپ پر نظر جماتے ہوئے کہا تو وارث گھبرایا، اتنی اچھی کمپنی سے وہ ہاتھ کیسے دھو سکتا تھا؟ لیکن سر آپ کو مجھ سے کوئی شکایت، میرا کام پسند نہیں آیا؟ پھر ابھی وارث کچھ بولتا کہ زاویات کی بات پر تھما۔ مسٹر وارث، اگر مجھے آپ کا کام پسند نہ آتا تو میں آپ کا ٹرانسفر نہیں بلکہ آپ کو نکال باہر کرتا، لیکن میں نے صرف ٹرانسفر کیا ہے۔ میں آپ سے لاسٹ ٹائم پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو کوئی پریشانی ہے اس جاب سے؟ زاویار نے سر تاثرات لیے کہا تو وارث خاموشی سے نفی میں سر ہلا گیا۔ اوکے یو کین گو ناؤ، زاویار کہتا واپس اپنے کمرے میں اپنے کام میں لگ گیا تھا، جبکہ وارث خاموشی سے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کا تو کام تمام ہوا، اب ہانا افندی تمہیں نہیں بخشوں گا میں۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم غیر مردوں سے فری ہو اور پھر ان کو اسمائل بھی پاس کرو، وہ بھی میرے منع کرنے کے باوجود۔ تمہیں تو میں بتاتا ہوں کہ زاویار سکندر کس بلا کا نام ہے۔ زاویار بھمے بھیتا ہانم کو آفس سے ہی گھورتے ہوئے بڑبڑایا تھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں ڈیڈ آپ؟ عرشی ایسا کر ہی نہیں سکتی ہیں، آپ کس کے ہاتھوں میں تھما کر آ گئے میری بہن کو؟ سیام رانا غصے سے فون پر بولا تھا۔ سیام تمہیں سمجھ نہیں آ رہا، میں تمہیں بتا رہا ہوں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں وہ ویڈیوز، وہ سب سنا میں نے۔ لوگ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں عرشیہ کے بارے میں؟ یارم سلطان نے میری عزت رکھ لی، ورنہ کیا ہوتا، میری ساری ریپوٹیشن برباد ہو جاتی۔ اسفند صاحب نے اس سے زیادہ غصے میں سمجھایا تھا کہ سیام کا دماغ گھوما۔ تو ڈیڈ میری بہن ایسی حرکت کر ہی نہیں سکتی، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی عزت کو کبھی برباد نہیں کر سکتی۔ اینڈ آئی ڈونٹ بلیو دس، آپ اس کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ ڈیڈ ہیں، آپ اپنی اولاد کو نہیں جانتے وہ کیا کر سکتی ہیں اور کیا نہیں؟ سیام نے افسوس سے کہا، جبکہ اسفند صاحب کے چہرے پر کوئی نام و نشان نہ تھا افسوس کا۔ ان کی عزت بچ گئی تھی اور یہی چیز اول تھی ان کے لیے۔ دیکھو سیام، میں اس لیے بھی مطمئن ہوں کیونکہ یارم ایک بہت اچھا انسان ہے، میں اسے بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں، عرشیہ کو ہینڈل کر سکتا ہے۔ اسفند صاحب نے اسے سمجھانا چاہا۔ نو ڈیڈ، مجھے لگا تھا کہ آپ میری بہن کو سنبھال سکتے ہیں، لیکن اب پتہ چلا کہ وہ تو بوجھ تھی آپ پر۔ بہت بڑی غلطی کر دی آپ نے۔ میں کل ہی واپس پاکستان آ رہا ہوں، اپنی بہن کو میں خود پروٹیکٹ کروں گا اب۔ سیام نے غصے سے کہتے فون رکھ دیا تھا کہ اسفند صاحب ماتھے پر بل ڈالتے ہیلو ہیلو کرتے رہ گئے، جبکہ لیزا بیگم بھی بہت پریشان تھی اس واقعہ پر۔ لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ یارم سے عرشیہ کی شادی ہوئی تو ان کا دل کہیں نہ کہیں مطمئن ہوا، اور اسفند صاحب نے بھی انہیں سمجھایا تو وہ مکمل طور پر مطمئن ہو گئی تھی، جبکہ اماں بی کی تو رہ کے ہول اٹھ رہے تھے۔ کل رات کو عرشیہ نے ان سے ساری بات کا ذکر کیا تھا اور آج صبح ہی وہ بچی ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھی کہ ایک بار ان کی بات ہو جائے تو عرشیہ سے تو وہ مطمئن ہو جائے، لیکن کوئی ذریعہ نہ تھا۔ اب ان کی آخری امید سیام ہی تھا، جس نے انہیں تسلی دی تھی کہ وہ واپس آ رہا ہے اور وہ عرشیہ کو یارم سلطان کے چنگل سے نکال لے گا۔ زاویار ہانم سے ملاقات چاہتا تھا، لیکن اس وقت کے بعد سے وہ پورا ٹائم اسے دور دور بھاگ رہی تھی۔ جب وہ بلاتا عائشہ کو بھیج دیتی کہ زاویار کا خون کھول کر رہ جاتا، اور ابھی بھی یارم کے کیبن میں چھپی بیٹھی تھی اور اب چھٹی ہوتی ہی اس کے ساتھ واپس جا رہی تھی۔ گھر جہاں ثنا بیگم بے انتہا پریشان ہو رہی تھی، وہ باہر نکلا تو یارم اور ہانم بھی کیبن سے باہر نکلتے ہی جانے لگ۔ کیا ہوا یارم، جلدی میں ہو؟ زاویار نے ایک نظر ہانم کو دیکھتی یارم سے کہا تو وہ ماتھا مسلتے اس بات میں سر ہلا گیا۔ آنے کو شاید سب پتہ چل گیا، پریشان ہو رہی ہیں بہت زیادہ، یارم نے کہا تو زاویار بھی پریشان ہوا۔ چلو میں بھی گھر چلتا ہوں۔ گھر زاویار نے آفر کیا تو یارم نے سر اس بات میں ہلایا۔ ہانم یارم کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی، جبکہ زاویار اپنی کار میں سلطان پیلس پہنچے تھے، جہاں ثنا بیگم پریشان سی کھڑی بیٹھی تھی اور ایک ملازمہ ان کے برابر میں جوس کا گلاس لیے کھڑی تھی۔ یارم اور زاویار بھاگے ہوئے ان کے قریب گیا جو سر تھام کر بیٹھی تھی اپنا۔ آنی، آپ کی طبیعت ٹھیک؟ کیا ہوا؟ یارم ان کے برابر بیٹھتے اور ان کا ہاتھ تھامتا بولا تو انہوں نے یارم کا ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی یارم، ثنا بیگم نے افسوس سے کہا تو یارم نے اپنے لب بھینچے۔ تو کیا آج وہ اپنی آنی کے سامنے بھی سر اٹھانے کے قابل نہیں رہا تھا؟ کیا انہیں یارم پر بالکل بھروسہ نہیں تھا؟ تم نے مجھ سے چھپ کر شادی کر لی یارم، ثنا بیگم نے کہا تو یارم کے ماتھے کے بال سیدھے ہوئے۔ کم سے کم مجھے تو بتا دیتے، آپ کو شرم نہیں آئی مجھ سے چھپ کر نکاح کرتے ہوئے؟ ثنا بیگم نے پھر کہا تو یارم نے زاویار کو دیکھا اور پھر ثنا بیگم کو۔ آنی، میں نے ایسا کچھ نہیں۔ وہ اپنے کردار کی صفائی دینے لگا تو ثنا بیگم نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ مجھے نہیں سننی وہ بکواس جو سچ نہیں ہے، میں صرف اتنا پوچھ رہی ہوں کہ نکاح مجھ سے چھپ کر کیوں کیا، اور میری بہو کہاں ہے اس وقت؟ ثنا بیگم اس کی بات کاٹتے ذرا غصے سے بولی کہ یارم کو عرشیہ کا خیال آیا، صبح وہ اسے فارم ہاؤس کے ایک روم میں تنہا بند کر کے آیا تھا اور اب رات ہونے کو تھی۔ یارم نے خاموشی سے ثنا بیگم کو دیکھا۔ آنی، وہ لڑکی اس لائق نہیں کہ آپ اسے اپنی بہو کہیں، میں نے اسے بےہودہ لڑکی سے شادی اپنی عزت کو بچانے کے لیے کی ہے جو اس نے ڈبائی ہے۔ بس میں یہ رشتہ ختم کر دوں گا، یارم نے سنجیدہ لہجے میں کہا کہ ثنا بیگم کے ماتھے پر بل پڑے، جبکہ ہانم نے بھی حیرانی سے دیکھا۔
عرشی ایسی ہرگز نہ تھی۔ اس سے اس بات پر ہرگز بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی جس نے کسی کے آگے جھکنا نہیں سیکھا، جو اس سے بھی نہ جھکنے کا سبق سکھاتی تھی، وہ اپنی عزت کو ایسے گرائے گی کہ ساری زندگی کے لیے اس کا سر شرم سے جھک جائے گا۔ اسے تو عرشیہ بہت پسند تھی، اور یارم کی بیوی کے طور پر تو اسے عرشیہ بہت پسند آئی تھی۔ وہ یقیناً بہت اچھی لڑکی تھی، جبکہ زاویار بھی اس کی بات پر حیران ہوا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آ رہی یارم؟ کیا میں نے تمہیں یہ سکھایا ہے کہ تم کس لڑکی کو ایسے مخاطب کرو، اور لڑکی بھی ہو جو تمہاری محرم ہو، تمہاری بیوی ہو، وہ جیسی بھی ہیں؟ تم کون ہوتے ہو اسے جج کرنے والے؟ ثنا بیگم اس پر بگڑی تھی، انہیں ہرگز بھی پسند نہیں آئے تھے یارم کے الفاظ۔ آنی، آپ اسے نہیں جانتی، اس لیے ایسا کہہ رہی ہیں، وہ یہی ڈیزرو کرتی ہیں، اور میں اس لڑکی کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یارم کا صبح کا غصہ پھر عود آیا تھا۔ مجھے میری بہو میرے گھر میں چاہیے۔ یارم، کہاں چھوڑ کر آئے ہو تم اسے؟ ثنا بیگم اس پر بگڑی تھی کہ وہ خاموش بیٹھا رہا اور انہیں کوئی جواب نہ دیا، جبکہ زاویار اور حانم تو صرف تماشائی بنے کھڑے تھے۔ یارم، کہاں چھوڑ کر آئے ہو؟ آئے ہیں ہماری بہو کو، اسے گھر لے کر آئیں۔ ثنا بیگم نے پھر سختی سے کہا تو انہیں دیکھنے لگا۔ آنی، میں نے آپ سے کہہ دیا نا، میں اس لڑکی کو اس گھر میں نہیں لے کر آؤں گا۔ میرا اس سے ایک کاغذی رشتہ ہے جو میں بس ختم کر دوں گا۔ یارم نے انہیں غصہ ضبط کرتے سمجھانا چاہا۔ ہرگز نہیں، اسے موقع دو ایک، اگر وہ غلطی کر بھی گئی ہیں تو اسے سمجھاؤ، لیکن اس طرح سے فوری رشتہ ختم کرنے کی بات کیسے کر سکتے ہو؟ ثنا بیگم نے ماتھے پر بال ڈالتے کہا، آنی پلیز، میں اس بارے میں کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا۔ یارم ذرا غصے سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ اس حرکت پر ثنا بیگم کی آنکھوں میں آنسو چمکے جسے زاویار اور حانم نے بھی دیکھا، جبکہ یارم اپنے غصے میں دیکھ نہ سکا۔ ٹھیک ہے، تمہارا گھر ہے، تمہاری زندگی ہے، تم جو مرضی کرو، ثنا بیگم کہتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف پلٹ گئی تھی کہ زاویار اور حانم نے بھی افسوس سے یارم کو دیکھا تھا۔ یارم کو اپنے غصے کا احساس ہوا تو فوراً ان کی طرف بڑھا، جو اپنے دوپٹے سے آنسو پوچھتے اندر کمرے میں جا رہی تھی۔ آنی، آئی ایم سوری، ایسی بات نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے آپ سے زیادہ میری زندگی میں کچھ نہیں امپورٹنٹ۔ یارم نے انہیں سینے سے لگاتے ہوئے کہا تو وہ بھی خاموشی سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ یہ گھر میرا نہیں ہے، یہ گھر آپ کا ہے، آپ اس گھر کی مالکن ہیں، آپ جیسا چاہتی ہیں ویسا ہوگا۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں اسے یہاں لاؤں تو یہاں لے آؤں گا، لیکن پلیز اس سے زیادہ کی امید مجھ سے مت رکھیے گا۔ یارم نے نرمی سے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ جائیں، انہیں یہاں لے کر آئیں، ثنا بیگم نے کہا تو وہ خاموشی سے بنا کچھ کہے گھر سے باہر نکل گیا۔ جبکہ وہ بھی پیچھے صوفے پر ڈھہ گئی تو حانم ان کے قریب آئی۔ آپ نے ٹھیک کیا نہیں، آپ کو پتہ ہے عرشی اتنی اچھی ہے، مجھے تو بہت اچھی لگتی ہیں، اور یارم بھائی کے ساتھ تو بہت جچتی ہیں، میں تو چاہتی ہوں وہی میری بھابھی بنے۔ حانم خیالی پلاؤ پکاتی ایکسائٹیڈ ہوتی ہوئی بولی تو ثنا بیگم بھی ہنستی ہوئی نفی میں سر ہلانے لگی، جبکہ زاویار اس کی خوشی دیکھ رہا تھا جو عرشیہ کسی کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ اس لڑکی کی ایک ملاقات میں فیوریٹ ہو گئی تھی۔ کتنا مزہ آئے گا کہ اب وہ ہمارے ساتھ رہیں گی، حانم اشتیاق پر لہجے میں بولی تو ثنا بیگم نے اس کے سر پر ہلکی سی چپس لگائی۔ آپ بھی تو ایک دن شادی ہو کر چلی جائیں گی، یہ خوش ایسے ہو رہی ہیں جیسے وہ یارم کے ساتھ نہیں آپ کے ساتھ رہیں گی۔ ثنا بیگم نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ روتا سا منہ بنا گئی۔ میں شادی نہیں کروں گی، میری زندگی اچھی گزر رہی ہے۔ وہ ثنا بیگم کے کندھے پر سر رکھتی ترچھی نظروں سے زاویار کو دیکھنے لگی، جس کے ماتھے پر بالوں کا جال بکھر گیا تھا۔ شادی تو کرنی ہی پڑتی ہے لڑکی کو، جیسے یارم کی ہو گئی ویسے ہی ایک دن تمہاری بھی ہو جائے گی، بس یارم خوش رہے، اس شادی کو نبھانے سے اسے ایک موقع دے دے۔ ثنا بیگم اسے سمجھاتے ہوئے یارم کی طرف سے پریشان ہوتے بولی تو ان کی دوسری طرف زاویار آ کر بیٹھا اور ان کا ہاتھ تھاما۔ فکر مت کریں آنی، آپ ابھی اس لڑکی کو جانتی نہیں ہیں، وہ اپنا آپ منوانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا سکتی ہیں، یارم جیسے انسان کو بھی سیدھا کر ہی لے گی۔ زاویار نے اسے مسکراتے ہوئے سمجھایا تو وہ بھی مسکراتی سر ہلا گئی۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، وہ پرسوچ لہجے میں بولتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ پیچھے حانم اور زاویار ہی رہ گئے۔ حانم ادھر ادھر نظریں گھماتی اٹھ کھڑی ہوئی تو زاویار بھی اسے گھورتا ہوا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ جب اسے آفس کی وہ حرکتیں یاد آئی تو وہ اس کی طرف قدم بڑھاتا سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا، تو وہ بھی اس کے قریب آنے پر حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں میں نے آج آفس میں تحمل سے کیا بات سمجھائی تھی؟ زاویار نے ذرا غصے سے پوچھا تو وہ سوچ میں پڑی۔ تحمل سے وہ کب کچھ بولتا تھا؟ کون تحمل؟ وہ حیرانی سے پوچھنے لگی، کیونکہ اگر یہ صبر و تحمل والی تحمل کی بات ہو رہی تو وہ زاویار سکندر کب تحمل سے بولا تھا اسے یاد نہیں، کیونکہ ہر وقت وہ جلاد بنا گھومتا تھا۔ شٹ اپ ڈفر! زاویار نے غصے سے اسے جھاڑا تو وہ ماتھے پر بل ڈال گئی۔ کیا میں نے تمہیں آج نہیں بس سمجھایا تھا کہ تم بلا وجہ مت مسکرایا کرو ہر کسی غیرے کے سامنے، اور تم اس بارے سے اتنا فری ہو رہی تھی، بہت شوق ہے تمہیں ہر کسی سے فری ہونے کا۔ زاویار نے ذرا سختی سے کہا تھا تو حانم کو یاد آیا، آپ ہر جگہ مجھ پر نظر رکھتے ہیں، کام دھندہ چھوڑ دیا آپ نے اپنا جو یہ کام کر رہے ہیں؟ حانم نے کافی حیرانگی سے پوچھا کہ ایک لمحے کو زاویار گڑبڑایا۔ میری نظر چاروں طرف ہوتی ہے، کون کیا کر رہا ہوتا ہے میں بخوبی جانتا ہوں، اور مس حانم افندی وہ بولتا اس کے قریب آیا تو وہ گڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کوئی ملازم نہ آ جائے۔ اگر تم اب کسی سے فری ہوتی نظر آئی تو میں تمہارا آفس ٹرانسفر کرواتے کسی ایسی جگہ ٹرانسفر کروا دوں گا جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ سکے سوائے میرے۔
زبیار کی بات پر وہ آنکھیں پھاڑے اس شخص کو دیکھنے لگی جس کے آج کل مزاج، باتیں اور لہجہ پرانے زبیار سے ملائے نہ مل رہے تھے۔ کیا مطلب؟ خانم کے منہ سے بھی اختیار نکلا۔ اپنا مطلب میں تمہیں بہت جلد سمجھاؤں گا، خود کو ذہنی طور پر اچھی طرح تیار کر لو۔ زبیار نے اس کی گہری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا کہ اس کی سنہری رنگت پل میں سرخ ہونے لگی تھی۔ پھر زبیار کو اس کے چہرے پر آتے جاتے رنگوں سے بھی عشق ہوا تھا۔ وہ سکتے کی حالت میں وہیں کی وہیں کھڑی رہ گئی تھی جبکہ وہ مسکراتا پیچھے کی طرف قدم اٹھاتا گیا۔ میری بات یاد رکھنا، ابھی یہ مسکراہٹ ہر کسی کے سامنے نہیں آئے۔ زبیار نے اسے انگلی اٹھاتے ہی ہونٹوں کی طرف اشارہ کرتے وارن کیا تھا اور پیچھے کی طرف قدم اٹھاتا وہاں سے اوجھل ہو گیا تھا کہ ثنا بیگم جو باہر کی طرف ہی آ رہی تھی۔ زبیار کا آخری جملہ اور خانم کے چہرے کی سرخی اور اس کی خوبصورت مسکراہٹ نے انہیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ مسکراتی واپس اپنے کمرے میں چل دی تھی۔ وہ غصے میں تیزی سے ڈرائیو کرتا فارم ہاؤس پہنچا تھا جہاں کافی اندھیرا تھا۔ یقیناً مالی نے فارم ہاؤس کا بریکر ڈاؤن کر دیا تھا یہ سوچ کر کہ جہاں کوئی نہیں ہے، جبکہ عرشیہ تو صبح سے ہی کمرے میں بند تھی۔ اور یہ بات ذہن میں آتے ہی یارم فوراً سے گاڑی سے باہر نکلتا تیزی سے اندر کی طرف بھاگا تھا۔ سب سے پہلے اس نے جاتے ہی وہاں کا بریکر آن کیا تھا کہ پورا فارم ہاؤس روشن ہو گیا تھا۔ پھر وہ سیدھا اندر کی طرف بڑھا تھا۔ کمرے کے باہر رکتے اس نے خود کو کول ڈاؤن کیا تھا اور فوراً دروازہ کھولا تھا۔ تو کیا وہ صبح سے اندھیرے میں یہاں بند تھی؟ یارم نے چاروں طرف نظر دوڑائی لیکن وہ کہیں نظر نہ آئی۔ جب کمرے کا حشر نشر بگڑا ہوا تھا، ہر وہ چیز جو اس کے ہاتھ میں آئی ہوگی اس نے دروازے پر دے ماری تھی۔ جگہ جگہ کانچ بھی بکھرے ہوئے تھے۔ جب یارم کی نظر دائیں طرف پڑی، کانچ پر پڑی جس پر بہت خون لگا تھا۔ اس کا دل کسی انہونی کے گمان کیے بے اختیار دھڑکا تھا۔ عرشیہ! یارم نے سنجیدہ آواز میں اسے پکارا لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ یارم نے دیکھا واش روم کا دروازہ آج کھلا تھا۔ اسے 2 لمحے سوچا لیکن پھر اس دروازے کو پورا کھولا تو اس کی آنکھیں حیران رہ گئی۔ سامنے باتھ ٹب میں عرشیہ کا وجود بے ہوش پڑا تھا۔ وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس تک پہنچا اور اس کا سر جو کہ ٹب روم کی طرف ڈھلکا ہوا تھا اسے اٹھایا تو وہاں کچھ چیچاہٹ کا احساس ہوا۔ یارم نے اپنا ہاتھ آگے کر کے دیکھا تو وہاں بھی خون لگا تھا۔ چپچپاہٹ کا احساس ہوا۔ یارم نے اپنا ہاتھ آگے کر کے دیکھا تو وہاں بھی خون لگا ہوا تھا۔ یارم سلطان کو صحیح معنوں میں تشویش لاحق ہوئی تھی۔ اب اس نے عرشیہ کے وجود کو بلا جھجک باہوں میں اٹھایا تو اس کے زخمی پیر پر نظر پڑی جہاں کافی گہرا زخم معلوم ہو رہا تھا لیکن خون پیر پر جمع ہوا تھا۔ یارم اسے باہر لے کر آیا اور بیڈ پر لٹایا۔ عرشیہ آنکھیں کھولو۔ یارم نے اس کا چہرہ تھپتھپایا لیکن کوئی فرق نہ پڑا۔ اس کا وجود ٹھنڈا پڑا تھا۔ اس وقت نہ جانے وہ کب سے پانی میں پڑی تھی۔ یارم نے ایک نظر کمرے کو دیکھا اور پھر جس کے وجود پر کپڑے بالکل چپکے ہوئے تھے ٹھنڈ سے گیلے ہو رہے تھے۔ یارم نے تعصب سے سر ہلایا اور اپنے وارڈروب کی طرف گیا۔ وہاں عرشیہ کے پہننے لائق کچھ نہیں تھا لیکن اس کو چینج کروانا بھی ضروری تھا۔ یارم نے اپنی سفید شرٹ اور ٹراؤزر نکالا اور اس کی طرف بڑھا جس کے ہونٹ ہلکے ہلکے نیلے ہو رہے تھے جبکہ رنگت بھی پیلی ہو رہی تھی۔ یارم ہچکچاتے آگے بڑھا اور اس کے قریب بیٹھا۔ عرشیہ! یارم نے نرمی سے اس کے وجود کو جھنجھوڑا کہ شاید وہ ہوش میں ہو اور اپنے کپڑے بدل لے لیکن اس کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ یارم نے کچھ سوچے ریموٹ اٹھاتے کمرے کی لائٹس آف کی اور تھوڑی ہی دیر میں اس کے کپڑے تبدیل کرتے کمرے کی لائٹس آن کی اور ایک نظر اسے دیکھا جس کے بھیگے بال چہرے پر چپکے تھے۔ چہرہ اور جسم سرد ہو رہا تھا۔ اب یارم کو اس کی فکر لاحق ہوئی۔ وہ کیا کرتا اس وقت؟ ایسے حال میں ڈاکٹر کو بھی کیسے بلاتا؟ یارم نے کمرے میں ہیٹر آن کیا اور پیچھے سر کے زخم کو صاف کیا اور پھر پیروں تک پہنچتے وہ ذرا ہچکچایا لیکن پیر میں کانچ ابھی بھی تھا۔ اس نے تعصب سے اسے دیکھا اور پھر پیر اٹھاتے اپنے ہاتھ میں لیا جو نازک تو تھا لیکن زخم کی وجہ سے اس لڑکی نے اس خوبصورت پیر کا حشر نشر کر دیا تھا۔ یارم کو اسی لمحے اس پر غصہ بھی آیا تھا۔ اس نے کانچ کھینچ کر نکالا کہ بے ہوشی کی حالت میں بھی عرشیہ کی سسکی تھی۔ یارم کو افسوس ہوا تھا شاید اس طرح سے اسے بند کر کے نہیں جانا چاہیے تھا۔ یارم نے روئی ہاتھ میں لیتے آہستہ سے اس کے زخم کو چھو کر صاف کیا کہ وہ واقعی پوری کی پوری اتنی نازک سی لڑکی تھی کہ یارم اسے اسی نزاکت سے چھو رہا تھا اور اس کے زخم کو صاف کرتے اس نے اس پر پٹی کری اور آہستہ سے بیڈ پر رکھا۔ اس وقت وہ سب بھول گیا تھا کہ سامنے بے ہوش پڑی لڑکی کی کیا غلطی تھی، اس نے کیا کیا تھا۔ اس کے ساتھ اس وقت وہ بس اپنی غلطی پر پیشیمان تھا۔ اس سے بس اتنا یاد تھا کہ اس نے سامنے پڑی نازک سی لڑکی کے ساتھ کیا کیا ہے۔ یارم نے اس کے ہاتھوں کو مسلنا شروع کیا کہ وہ ابھی تک ٹھنڈی پڑی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ مسلتا رہا لیکن کب تک کرتا۔ اب رات گہری ہونے لگی تھی۔ یارم نے سوچتے اپنے کپڑے بھی وارڈروب سے نکالے اور احتیاط سے بکھری چیزیں پیر سے ایک طرف کرتے وہ واش روم کی طرف بڑھا اور چینج کیا۔ تھوڑی دیر میں وہ ہاف سلیوز کی ٹی شرٹ پہنے شارٹ ٹراؤزر پہنے باہر آیا اور جھجکتا ہوا بیڈ پر بیٹھا جبکہ بستر پر پڑی لڑکی کو تو ہوش ہی نہیں تھا۔ یارم نے اس کے برابر کونیوں کے بل لیٹتے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا جو اب بھی ٹھنڈا پڑا تھا۔
अगली लम्हे इसने अर्शिया की कमर में हाथ डालते अपनी तरफ खींचा तो इसके सीने पर आ गिरी। यारम ने इसे झिझकते अपने सीने से लगाते इस पर कंफर्टर दुरुस्त किया और इसे खुद भी भेज किया कि शायद इसके वजूद की तपश की हिद्दत से इस लड़की के अंदर गर्दिश करता खून कुछ खोल जाए। यारम को खुद गर्मी लगने लगी थी। ऐसा भी कुछ ठंड और मौसम ना था कि वो हीटर ऑन करता और इस पर कंफर्टर लेकर सोता, लेकिन अर्शिया के सर वजूद को भी वो नजरअंदाज नहीं कर सकता था। और सबसे बड़ी पेशमानी तो इसके अपने किए पर थी। वो गुस्से में ऐसे ही आपे से बाहर हो जाया करता था, इसलिए कोशिश करता था कि कम से कम गुस्सा करे, लेकिन इसके सीने पर पड़ी इस लड़की ने इसका हर तरह से जब्त आजमाया था कि वो खुद पर काबू खो बैठा था। याराम ने इसके चेहरे पर से बाल हटाते इसके चेहरे को गौर से देखा था, जिसकी सुनहरी आंखें इस वक्त बंद थी। गुलाबी छोटे से होंठ थे, बाल इसके छोटे थे मगर सुनहरे थे। इनका रंग बिल्कुल इसकी आंखों के रंग जैसा था। याराम ने इसके बालों को अपने हाथों में लिया था जो अब सूख गए थे और रेशम रेशम की तरह इसके हाथों में से फिसल गए थे। शायद महरम होने का एहसास था तो वो इस वक्त हर चीज़ बुलाए ताक रखता, अपने इतने करीब पड़े वजूद में गुम होने लगा था। इसके बालों को सहलाते यारम ने इनमें गहरी सांस भरी थी कि एक खुशगवार महक इसके सांसों में घुली थी। और फिर कई कई गहरी सांसें भरी थी। यारम ने इसके वजूद को मजीद खुद में भीगते वो इसकी गर्दन में चेहरा छुपाता आंखें मूंद गया था। सुबह की रोशनी फैल गई थी, लेकिन फिर भी कमरे में अंधेरा था। पूरा कमरा ऐसा था जैसे तपती सहरा में लेटे हो। इसने कसमसाते दूर होना चाहा, लेकिन वो किसी के आगोश में जकड़ी हुई थी। आंखें खोलते खुद को किसी के महसूर में कैद पाया तो आंखें खोली, लेकिन दुख का सर बहुत भारी हो रहा था। कल का मंजर ज़हन के पर्दों पर झिलमिलाया कि वो कैसे एक कमरे में बंद थी। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन कोई नहीं आ रहा था। गुस्से में इसने हर चीज़ उठाकर दरवाजे पर दे मारी, लेकिन कोई ना था जो सुनता। और फिर अचानक कमरे में अंधेरा हो गया तो घुप अंधेरा। वो घबराती चारों तरफ देखती यारम को पुकार रही थी, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। शायद वो जा चुका था। अंधेरे में ही अर्शिया का पैर कांच पर पड़ा जो इसके पैर में घुसा था। वो तकलीफ से चीख पड़ी थी, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही थी। दीवार के सहारे तक वो वॉशरूम में पहुंची थी जहां एक विंडो से रोशनी आ रही थी। इसने बाथ टब के करीब बैठते कांच को निकालना चाहा, लेकिन तकलीफ इतनी थी कि हिम्मत ना बनी। वो बामुश्किल उठकर बेसन तक जाने लगी थी कि इसका पैर फिसला था और वो सीधी बाथ टब में गिरी थी, जिसका सारा इसके सर पर इतनी जोर से लगा था कि वो बेहोश हो गई, जबकि सर से खून भी बह निकला था। और फिर इसके बाद इसे कुछ याद ना था वो कहाँ थी। अर्शिया ने बंद आंखों से ही खुद को छुड़वाना चाहा, लेकिन हिसार इस कदर सख्त था कि इसे लगा इसकी हड्डियां चटक चुकी हैं कि वो किसी जिन के हिसार में कैद है। अर्शिया ने मूंदी हुई आंखें खोलते ही इसे देखा तो वो कोई और नहीं, यारम सुल्तान था। वही जालिम इंसान जो इसे भूखा प्यासा एक कमरे में बंद करके चला गया था। और फिर इसी अंधेरे में वो किस कदर घबरा गई थी। अर्शिया ने नम आंखों से बगौर इसे देखा था जो सर बाएं तरफ गिराए सो रहा था, जबकि वो दाएं तरफ इसके सीने पर पड़ी थी। यारम के दोनों हाथ इसकी पुश्त पर बंधे थे। गीले बाल पसीने से तर माथे पर चिपके थे। आंखों की हमरंग टी शर्ट पहने वो अपनी नीली आंखों को बंद किए हुए था। अर्शिया को कोई ख्वाब लगा था कि वो मगरूर शहजादा इसको बाहों में लिए सो रहा था, जो इसे जागती आंखों से अपने करीब भी भटकने नहीं देता था। आप हाफ टी शर्ट से इसके बाजू से उभरती हुई नसें देख अर्शिया के गले में कांटे पड़े थे। इसने अपनी उंगली को इसकी उभरी हुई नस पर ट्रेस किया था कि शायद वो इस दिन की तरह आज भी कोई ख्वाब देख रही है, वरना शारम सुल्तान वो इससे बाहों में भरे। इसकी उंगली की सरसराहट से यारम की आंख खुली और इसने चेहरा मोड़ कर देखा तो इसके सीने पर सर रखे इसकी नसों पर उंगली फेरे थी। यारम ने खामोशी से इससे देखा, शायद वो जानती नहीं थी कि वो उठ चुका था। वो इस कदर इन हमाक से अपने काम में मगन थी। यारम ने एक लम्हे में इसे बिस्तर पर गिराया था और अपनी जगह से उठा था, गोया वो रात से अब होश में आया था। जबकि अर्शिया खुद किसी ख्वाब से जागी थी तो क्या वाकई से बाहों में लिए पड़ा था। अर्शिया कल से अब तक के हर मंजर को सोचा था और अब इसके रहम करम करदा लम्स पर इस मजबूत लड़की की आंख से आंसू टूट कर गिरा था, जिसे वो लम्हे के हजारवें हिस्से में पूछ रही थी। यारम सुल्तान जानता नहीं था वो अर्शिया थी और अर्शिया का नाम अब यारम सुल्तान के नाम से जुड़ा था। अब वो इसे बताएगी कि वो क्या चीज़ है। यारम सुल्तान जानता नहीं था वो अर्शिया थी और अर्शिया का नाम अब यारम सुल्तान के नाम से जुड़ा था। अब वो इसे बताएगी कि वो क्या चीज़ है। अर्शिया झटके से अपनी जगह से खड़ी हुई थी कि इसके पैर में ठेस उठी थी तकलीफ से, जिसके सबब इसका चेहरा दर्द से सुर्ख हुआ था। लेकिन अपने दर्द को नजरअंदाज करते इसने झटके से यारम के सीने से शर्ट को दबोचा था और इस सुर्ख अंगारा आंखों से देखा था कि इसकी इस हरकत पर यारम भी दंग रह गया था। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुमने अर्शिया राना को कैद करने की कोशिश की। वो अपनी सुनहरी आंखों में सुर्खी लिए बिखरे बालों के साथ अपने वजूद पर इसके कपड़े पहने इसकी गिरबात थामी यारम सुल्तान को एक लम्हे के लिए साकित कर गई थी। वो सांस रोके से देखेगी। वो लड़की वाकई बहुत हिम्मत रखती थी कि बिना सोचे समझे यारम सुल्तान के गिरबान तक पहुंच गई थी। तुम्हें जान से मार दूंगी। यारम सुल्तान गौरी, किसी ने आज तक इतनी जरूरत नहीं की कि अर्शिया राना के साथ ऐसा सलूक करे। मेरे अपने बाप ने भी नहीं, तो तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसी? अर्शिया से झंझोड़ती आंखें फाड़े गुस्से से कराई थी कि दर दीवार ने इसकी घराहट महसूस की थी। जबकि यारम तो बस इसकी आंखों को देख रहा था जो सुनहरी थी चमकती सूरज की तरह। लेकिन आज ये सुनहरी आंखें अंगारों की लाली चुराती अपने अंदर समोते दिलकश मंजर दिखा रही थी कि यारम इसे होश होश रुबा मंजर में गुम सा हो गया
کیوں آئے ہو یہاں پر؟ اب بھی دیکھنے آئے تھے تمہارے سلوک کے بعد میں زندہ ہوں یا مر گئی؟ وہ اسے خود سے دور جھٹکتے بولی تو یارم ہوش میں آیا، ایک سرد نظر اپنے سینے پر ڈالی اور دوسری اس پر، جبکہ عرشیہ رانا کہاں اس کے روب و دبدبے میں آتی تھی جو اب ڈرتی۔ میں وہ مظلوم لڑکی نہیں ہوں جو تم سے اسے ڈراؤ گے تو ڈر جائے گی اور تمہاری ستم پر خاموشی سے آنسو بہائے گی۔ میں عرشیہ رانا ہوں، تمہیں تمہارے ظلم پر انگاروں پر گھسیٹ لوں گی یارم سلطان۔ عرشیہ نم آنکھوں سے چلائی تھی کہ یارم نے جبڑے بھینجتے اس کی اتنی تیز آواز برداشت کی، جبکہ عرشیہ کا پورا وجود غصہ اور چلانے کے سبب کانپ رہا تھا۔ وہ نڈھال سی تھی کہ اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، کل سے وہ بھوکی پیاسی یہاں بند تھی، لیکن اس سب میں بھی وہ اپنے اوپر ہوا ستم بھولی نہیں تھی۔ خاموش۔ وہ ابھی اور بھی کچھ بولتی کہ یارم کی ضبط کی تنابیں ٹوٹی، وہ شیر کی مانند دھاڑا تھا کہ عرشیہ گھبرا کر 2 قدم لڑکھڑاتی ہوئی دور ہوئی تھی۔ آواز نیچی رکھ کر بات کرو میرے سامنے ورنہ بولنے لائق نہیں چھوڑوں گا۔ وہ شاید اس کی باتیں برداشت کر بھی لیتا کہ وہ جانتا تھا جو کل کر کے گیا تھا وہ صحیح نہیں تھا، اسے کچھ بھی سوچ سکتا تھا، لیکن اس کی اتنی تیز آواز یارم سلطان کے سوئے غضب کو جگا گئی تھی۔ کل میں نے جو کچھ کیا مجھے اس پر کوئی پچھتاوا نہیں، تم جیسی لڑکی کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، بلکہ اس سے بھی بدتر۔ یارم غراتے ہوئے اس کے قریب آیا تھا کہ عرشیہ اس سے پھر کل والی ٹون میں آتا دیکھ گھبرا کر پیچھے دیوار سے جا لگی، لیکن آنکھیں کسی قسم کے خوف سے نہ جھکائی۔ میں نے وارن کیا تھا نا کہ تم اصل یارم سلطان سے واقف نہیں ہو، اپنے قدم پیچھے لے لو، لیکن تم خود جان بوجھ کر اس آگ میں کودی ہو، تو پھر اب شوق سے جلو۔ یارم اس کی آنکھوں میں اپنی سرد نیلی آنکھیں گاڑتے ہوئے بولا تو عرشیہ طنزیہ مسکرائی، جبکہ آنکھیں تو انگارے برسا رہی۔ تم ابھی جانتے نہیں ہو مجھے یارم، تمہاری توقع سے بھی زیادہ سر پھری ہوں۔ میں خود ایک جوالہ ہوں، تم کیا مجھے کسی آگ میں جلاؤ گی؟ عرشیہ اپنی پر آئے گی تو تم سمیت اس پوری دنیا کو آگ لگا دے گی۔ عرشیہ اس بار اس کی آنکھوں میں دیکھ نرمی سے مسکراتے مگر طنزیہ لہجے میں بولی، جبکہ آنکھیں اس کے لہجے کی نہیں اس کے لفظوں کی عکاسی کر رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہارے سامنے روؤں گی، گڑ گڑاؤں گی، اپنی سچائی کا تمہیں یقین دلاؤں گی کہ پلیز یارم مجھ پر یقین کر لو، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تم میرا یقین نہیں کرو گے تو میں مر جاؤں گی۔ عرشیہ نرمی سے مظلومیت کے ڈھونگ کرتی اس کی گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تو یارم نے قہر بار نظروں سے اسے دیکھا، جبکہ عرشیہ اس کی آنکھوں میں بے خوفی سے دیکھ مسکرائی۔ میں عرشیہ ہوں، جوتے کی نوک پر رکھتی ہوں تمہارے دیے گئے یقین کو، اعتبار مانگنے سے نہیں آتا۔ سچ کا تو میں پتہ لگا کر رہوں گی کہ یہ حرکت کس نے کی ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ مجھے کسی کو یقین دلانا ہے، بلکہ اس شخص کے چیتھڑے اکھڑنے کے لیے جس نے عرشیہ رانا سے پنگا لینے کی جرات کی ہے۔ عرشیہ اپنے لہجے کو دھیما رکھے اپنے الفاظوں سے ابھی بھی اسے آگ لگا گئی تھی کہ یارم کو بس نہیں چلا تھا اس لڑکی کا گلا دبا کر اس کمرے میں گاڑ کر چلا جائے جس کی اکڑ ابھی بھی نہیں ٹوٹی تھی۔ آئندہ مجھے اس طرح قید کرنے کی ہمت مت کرنا یارم سلطان، اور ویسے بھی اب تو میں عرشیہ یارم سلطان ہوں۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کی بیڑ سلاتی ہوئی بولی تو پریکٹس کر لو میرے نام کے ساتھ یارم لگانے کی۔ عرشیہ رانا بولتے بولتے تمہارا منہ کہاں تھکتا تھا، عرشیہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، جبکہ اب وہ نڈھال ہونے لگی تھی۔ اس کی نیب آنکھیں دیکھ یارم کو اندازہ ہوا تھا یارم اسے سرد نظروں سے گھورتے اس کا ہاتھ جھٹکتا باہر کی طرف بڑھا تھا، جبکہ عرشیہ کی مسکراہٹ بھی سمٹی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے جانے ہی لگی تھی جب اپنے اوپر اس کی نظر پڑی جہاں وہ سفید شرٹ اور سفید ٹراؤزر میں تھی۔ عرشیہ نے آنکھیں پھاڑے خود کو آئینے میں دیکھا۔ مجھے چینج کس نے کروایا؟ عرشیہ نے تیز آواز میں کہا کہ یارم کے قدم دروازے پر ہی تھمے۔ وہ 2 لمحے سوچ میں پلٹا تھا اور طنزیہ مسکرایا، کسی خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، ملازم کی وائف نے کروایا ہے چینج۔ یارم جھوٹ بولتا پلٹ کر باہر جا چکا تھا، جبکہ عرشیہ نے اس کی پشت کو سرد نظروں سے گھورا تھا۔ وہ سوچ بھی کیسے سکتی تھی کہ یہ کام یارم کر سکتے ہیں، لیکن پھر اس کے جانے کے بعد اس نے آستینوں کو اپنی ناک کے قریب لے جاتے اس کی پرفیوم کی بھینی بھینی خوشبو کو انہیل کیا تھا۔ غصہ اپنی جگہ، لیکن یارم سلطان تو اس لڑکی کا نشہ تھا جسے چھوڑنا اب اس کے لیے ناممکن تھا۔ وہ باہر کی طرف لڑکھڑاتی ہوئی بڑھی تھی جہاں یارم کچن میں کھڑا کچھ بنا رہا تھا۔ عرشیہ کو یہاں آخری بار کہا جملہ یاد آیا تھا، کافی ٹیسٹ ہے، یارم سلطان کے ہاتھوں میں ان فیوچر کام آئے گا، اور آج واقعی وہ اس کا پریزنٹ بنا کھڑا تھا۔ عرشیہ مسکراتی لڑکھڑاتی آگے بڑھی تھی جب ایک ملازمہ اندر آئی۔ ویسے تو یہاں ملازم کام کرتا تھا، لیکن یہاں عرشیہ تھی وہ بھی اس حال میں، اس لیے اس نے ملازم سے کہہ کر اس کی وائف کو بلوایا لیا تھا، صاحب آپ نے جو کپڑے منگوائے تھے وہ آ گئے۔ ملازمہ نے ان کے قریب باتیں کہا تو عرشیہ نے پہلے ملازم اور پھر یارم کو ناسمجھی سے دیکھا۔ جی آپ یہ سب اندر لے کر جائیں اور کمرے میں سیٹ کریں، یارم نے اسے حکم دیا اور آملیٹ چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا۔ ناشتہ کرو، یارم نے عرشیہ کو دیکھتے پوچھا نہیں تھا، آرڈر دیا تھا کہ وہ آئیبرو اٹھاتی سے دیکھنے لگی۔ میری مرضی میں ناشتہ کروں یا نہیں، عرشیہ نے ڈھیٹ بنتے اپنے بازو کو باندھ کر کہا۔ وہ اس کے حکم کی غلام تو نہیں تھی جو ایسے آرڈر مانتی۔ یارم نے جبڑے بھینجتے اس کا بازو پکڑتی اسے کرسی پر پٹکا تھا۔ جس حساب سے تمہاری صحت ہے اسی حساب سے باتیں کیا کرو اور مجھے غصہ کم دلایا کرو، میرے عتاب کو ہوا مت دو اور چپ کر کے ناشتہ کرو، یارم نے غصے سے کہا تو عرشیہ سے گھورتے منہ میں نوالا ڈالا۔ کل سے بھوکی تھی، اب تو وہ بے ہوش ہونے کے در پر تھی، اس لیے خاموشی سے منہ میں نوالا رکھ گئی۔
وہ ناشتے سے فارغ ہوئے تو ملازم باہر کی طرف آئی، صاحب میں نے سب کمرے میں سیٹ کر دیا، میں چلتی ہوں۔ ملازمہ نے کہا تو یارم نے اسبات میں سر ہلایا، چلو کھڑی ہو، فوراً چینج کرو، ہمیں نکلنا ہے۔ یارم بولتا ہوا کمرے کی طرف بڑھا تو وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ تم اپنے گھر جاؤ گے اور میں اپنے گھر؟ عرشیہ اسے پوچھ رہی تھی یا اسے بتا رہی تھی، وہ خود نہیں جانتی تھی۔ یارم اس کی بات پر تھم کر پلٹا اور اسے وارن کرتے انداز میں گھورنے لگا، فضول سوالات بند کرو اور کپڑے چینج کرو، میں یہاں ٹائم ویسٹ کرنے نہیں آیا، میری میٹنگ ہے، مجھے آفس جانا ہے۔ یارم پلٹ کر اسے سناتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تو وہ بھی غصے میں آتی اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں آئی۔ تو تمہیں لگتا ہے میں فارغ ہوں؟ مجھے بھی 10 کام ہے اور تمہاری وجہ سے میرا کل کا دن برباد ہوا۔ عرشیہ اس پر انگلی اٹھاتے ہوئے غصے سے بولی تو یارم نے پہلے اسے اور پھر اس کی انگلی کو دیکھا اور لمحے کی دیر کیا بنا اپنی انگلی سے اس کی انگلی تھامتا وہ اس کے ہاتھوں کو مروڑ کر کمر سے لگا گیا تھا۔ اس اچانک افتاد پر عرشیہ کی سسکی نکلی تھی۔ اس نے غصے سے دوسرے ہاتھ سے یارم کا کندھا تھاما اور وہاں اپنے ناخن گاڑے تھے جس کا کم سے کم یارم سلطان پر تو کوئی اثر نہیں پڑا تھا۔ تمہارا شوہر ہوں، آئندہ مجھے تم کہا تو اس ہاتھ کو توڑ دوں گا۔ یارم نے سرد انداز میں سجایا اور اس کے ہاتھ پر پکڑ مزید مضبوط کی تھی تو وہ تکلیف سے اس کے مزید قریب ہوتی کندھے پر سر رکھ گئی۔ چھوڑو مجھے وائلڈ مین، تکلیف سے کراتی وہ غصے سے بولی تو یارم نے اس کی تکلیف محسوس کرتے اسے جھٹکے سے پیچھے کیا، اپنے ہاتھ کو تھامتی وہ دبانے لگی اور غصے سے اسے گھورنے لگی جو بالکل بے نیاز سا وارڈروب میں رکھے کپڑے چیک کر رہا تھا۔ کپڑوں سے متاثر ہوتا وہ عرشیہ کی طرف پلٹا اور اسے اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگا جو یارم کے کپڑوں میں ہل رہی تھی کہ اس کی جیسی دو اور آ سکتی تھی اس کے کپڑوں میں۔ یارم نے سر جھٹکا، یہاں کپڑے رکھیں، ایک ڈریس نکالو اور فوراً چینج کرو۔ یارم اسے پھر آرڈر دیتا اپنے کپڑے نکالتا پلٹ گیا تھا کہ عرشیہ کو زہر لگا تھا۔ اس کا حکم دیتا انداز، نکاح کر کے یہ شخص اسے اپنی ملازمت سمجھ رہا تھا اور اس کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا، ورنہ اس کے باپ نے اس کی ماں پر آج تک ایسے حکم نہیں چلایا تھا۔ عرشیہ صبر کا گھونٹ بھرتی کپڑے لینے کے لیے وارڈروب میں مڑی جہاں ایسے رنگ برنگے کپڑے دیکھ پہلے تو اس کے ماتھے پر بل پڑے لیکن پھر کپڑوں پر ہاتھ مارتے وہ کپڑوں کا معائنہ کرنے لگی۔ اسے سمجھ تو نہ آیا اس لیے ایک لائٹ پنک کلر کا ڈریس نکالتی اس نے ہاتھ میں لے کر اسے گھماتے ہوئے دیکھا۔ وہ ایک سوبر سا پنک کلر کا سادہ سا فراک تھا جس پر کے دوپٹے پر گولڈن کلر کی چھن ڈلی ہوئی تھی۔ ڈریس دیکھنے میں بے تحاشا خوبصورت تھا لیکن عرشیہ کے مطلب کا نہ تھا۔ اس نے بستر پر پھینکا اور دوسرا نکالا، یہ ایک لیمن کلر کا ڈریس تھا، سادہ سی لانگ شرٹ اور پلین ٹراؤزر کے ساتھ دوپٹہ۔ عرشیہ نے اسے بھی ریجیکٹ کرتے بستر پر پھینکا۔ اس نے تیسرا سوٹ نکالا جو سیاہ رنگ کا تھا، سادہ سا شلوار قمیض جس کے ساتھ لال دوپٹہ تھا۔ عرشیہ نے غصے میں اس ڈریس کو بھی بستر پر پھینکا اور پھر ایسے کئی ڈریسز تھے جنہیں اس نے غصے سے زمین پر پھینکا تھا، کوئی ایک بھی تو اس کے مطلب کا نہ تھا۔ وہ کیا پہنتی؟ جب یارم اپنی کف لنکس لگاتا کمرے میں بڑھا اور یہ سارا پھیلاوا دیکھتے اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ کیوں پھینکے یہ سارے کپڑے؟ یارم نے ماتھے پر بل ڈالتے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا جو بے نیازی سے بستر پر جا بیٹھی تھی، ان میں سے ایک بھی ڈریس میری پسند کا نہیں ہے، میں یہ اتنے بڑے بڑے تھان نہیں پہنوں گی، کچھ اور آرڈر کرو۔ بے نیازی سے بولتی اپنے ناخنوں کو دیکھنے لگی کہ یارم غصے سے اس کے قریب بڑھا اور اسے کھڑا کیا۔ شرافت سے یہ ڈریس پکڑو اور چینج کرو، 5 منٹ ہیں تمہارے پاس۔ یارم نے پنک کلر کا فراک اٹھاتے اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا تو وہ ماتھے پر بل ڈالتے اسے گھورنے لگی اور ڈریس کو واپس زمین پر پھینک گئی۔ میں نہیں پہنوں گی یہ تھان، تم چاہے کچھ بھی کر لو، عرشیہ نے غصے سے کہا تو یارم قدمہ گھوما۔ جی نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور پیارا سا کمنٹ کرنا نہ بھولیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے۔